अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के नावल का नाम है इश्क ज़ादा और इसकी राइटर हैं गुल अरबाब। आमिर, तुम्हें मुझ में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? अज़ल से सिन्फ़ नाज़िक का शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ही ये था, और मर्द इस सवाल के जवाब में शायद सबसे ज़्यादा झूठ भी बोलते होंगे, लेकिन मैं इसके सवालिया वजूद को अल्फाज में नहीं, आँखों की ज़बान में जवाब देता। इसीलिए इसकी मुश्ताक आँखों से मेरी आंखें हम कलाम हुईं, और इसकी आँखों ने मेरी सभी व बल्ग निगाहों का पैगाम वसूल करते ही झुक जाना मुनासिब समझा, क्योंकि इजहार की इससे ज़्यादा शिद्दत शायद वो सह नहीं पा रही थी। सच कहूँ जानम, तो मुझे तुम से भी ज़्यादा तुम्हारी हसीन जुल्फ़ें अच्छी लगती हैं। मैंने अपनी उंगलियों को खींचकर इनकी मुट्ठी बना ली और इसके रेशमी बालों को छूकर इनकी मुलायमियत महसूस करने की शदीद ख्वाहिश को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए रोमांटिक अंदाज में कहा तो वो खिलखिलाकर हंस दी। मुझसे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी अच्छा लगे तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। इसकी आंखों से टपकती शरारत ने मेरे दिल में जैसे गुदगुदी सी की। पक्की बात है ना? मैंने तस्दीक चाही तो इसने सर हिला दिया। ठीक है, फिर सबसे पहले अपने सर पर बालों के नाम पर सजे इन रेशमी गुच्छों को काटो, फिर ज़िंदगी से भरपूर इस मुस्कुराहट का गला घोंटने की कोशिश करो जो शिफा जैसी है। फिर इन चमकती आंखों पर तारीकी को राज की दावत दो, क्योंकि अंधेरों को कहीं पनाह की जगह नहीं मिल रही। खुदा के लिए अब चुप हो जाओ। कितनी मुश्किल और गहरी बातें हैं तुम्हारी। इनमें उतरकर बंदा खुद से निकल कर तुम में गुम हो जाता है। वो अपनी नाजुक हथेलियां जोड़कर माफ़ी वाले अंदाज में बोली तो मैं हंस दिया। मेरे पास तो फ़कत बातें करने का हुनर है जानम। तुम तो सरापा हैरत हो, पहली नज़र ही साख्त हो जाती है। क्या क्या देखूं? आईना तुम जैसी बातें क्यों नहीं करता? वो क्यों सच बोलता है? वो उदासी से अपने नाखूनों की तरफ देख रही थी जो इसके हाथों की सांवली रंगत पर और सफ़ेद लग रहे थे। इसका सवाल मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जानती हो आईना क्यों तुम्हें कोई और बात बताता है? क्योंकि इसमें मेरा दिल नहीं धड़कता। तुम्हारा हुस्न तो दिल वाले ही देख सकते हैं, आँख वालों में इतना ज़र्फ कहाँ। आँख वालों की नज़र में इतनी गहराई ही नहीं होती जो दिल वालों की नज़र में होती है। वो खामोश हो गई। मैं इसे दिल की आंखों से देखता रहा और वो शर्माती रही। हमारी पहली मुलाकात लाहौर के एक खूबसूरत पार्क में हुई थी। मैं दूसरे शहर से अपने कुछ दोस्तों के साथ पहली बार लाहौर देखने आया था। हम सब दोस्त एक होटल में रुके हुए थे और सुबह रोज़ाना होटल से निकलते तो शाम ढले ही वापसी होती। इस शहर का हर काबिल ज़िक्र मुकाम हम देख चुके थे और इस दिन हमारी वापसी थी। दिल बोझल सा था। इतनी महकती हसीन और रंगीन शामें गुजारी थी यहाँ कि अब वापसी का ख्याल उदास कर रहा था। मैं सोचों में गुम था कि नज़र कुछ दूर गई। पार्क के एक कोने में गोल गुप्पों की रेडी नज़र आ रही थी जिस पर अच्छा खासा रश भी था, और मैं जानता था कि ये रोज़ाना आने वाले लोग हैं और यकीनन अच्छे गोलगप्पे होंगे, तभी तो ये लोग खा रहे हैं। मैंने दोस्तों को अपनी जेब से गोलगप्पे खाने की दावत नुमा तजवीज़ दी तो दोनों दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यार, कोई मर्दों वाली बात कर, ये क्या जनानियों वाली खुराक है? मैंने जलकर कहा। चलो तुम लोग मर्दों वाली खुराक यानी कि लोहे के चने चबा लो। इतनी देर बेशक मेरा हिस्सा भी खा लेना, मैं गोलगप्पे खा कर आ जाऊंगा। मैं मज़ेदार गोलगप्पे खा कर मुड़ा ही था कि मुझे अकब से एक सुरीला कहका सुनाई दिया। यकीनन जब सुरीला था तो किसी नाज़नीन मतलब सनफ़े नाजुक का ही होगा। मुड़ना तो वैसे भी था, लेकिन अब के मुड़ने में शौक़ और तजस्सुस भी शामिल था। मुड़ते ही वो नाज़नीन नज़र आ गई। वो दो थीं, लेकिन मेरी नज़र इस एक पर ही जाकर रुक गई थी, और वजह इसके गैर मामूली लंबे बाल थे जो खुले थे और हसीन मौसम की हल्की सी खनक हवा से उड़ रहे थे। कभी वो गाल से खेलती लटें सर के एक खफीफ झटके से पीछे गिरती, कभी हाथों से उन्हें थपक थपक कर प्यार से समझाती कि हवा से अटकेलियां ना करो, बाज आ जाओ। मैं इसके गले से लिपटे दुपट्टे की तरफ दसदीदा नज़रों से देख कर रह गया। अगर सर पर ओढ़ लो ये दुपट्टा तो मेरे जैसे मर्दों को बेकरार कैसे करोगी?
خواتین کے لمبے بال میری بچپن کی کمزوری کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے کچھ یاد ہے اور کچھ امی نے بتا رکھا ہے کہ میں ہر اس آنٹی کا کم عمری سے ہی عاشق رہ چکا ہوں، جس کی شکل معمولی بھی ہوتی، بس بال لمبے اور حسین ہوتے۔ یہ بات تو میرے ساتھ سارے خاندان کو یاد تھی کہ جب چھوٹے ماموں کی شادی ہوئی تب میں 6 سال کا تھا، اور اس اسٹیج پر بیٹھی دلہن بنی مامی نے لمبے بالوں کو گوندے سے آگے کر کے سینے پر سجا رکھا تھا، اور اس کے ان بال اتنے لمبے کہ گود میں پڑے ہوئے تھے۔ میں تو مچل گیا، امی میں نے دلہن سے شادی کرنی ہے۔ امی حیران، انہیں رسموں کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ میں نے ان کا کامدانی والا دوپٹہ مٹھی میں جگڑ لیا۔ چھوڑو بیٹا، ماموں کی دلہن کو رخصت کرنا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے بڑے پیار سے کہا، کیونکہ تھپڑ وہ مار نہیں سکتی تھی۔ آس پاس ساری رشتہ دار خواتین انہی کی طرف متوجہ تھی۔ ماموں کی دلہن نہیں ہے میں، یہ میری دلہن ہے۔ میں زور زور سے رونے لگا تو سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ہار پھول پہنے ماموں اسٹیج سے اتر کر میرے پاس آئے اور مجھے چپکارتے ہوئے وعدہ کیا کہ یار چھوٹے، دلہن آدھی آدھی کر لیتے ہیں۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں صرف دلہن کے بال لوں گا۔ اس رات مجھے ہر طرح کے لالچ دے کر دلہن کے کمرے سے نکالا گیا، اور میں دلہن کے بال باہوں میں بھر کر ہی باہر نکلا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ دلہن نے وگ لگا رکھی تھی، ورنہ بال کاٹ کر مجھ سے پیچھا چھڑایا جاتا۔ بعد میں مجھے دلہن میں کبھی دلچسپی محسوس نہ ہوئی، کیونکہ اس کے بال اب میرے پاس تھے۔ ماموں اکثر چھیڑتے تھے کہ بچے اپنا حصہ لے کر ایسے بھاگے کہ اب ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے۔ خیر، میں نے بغور اسے دیکھا تو احساس ہوا کہ اس کی شخصیت کی ساری کشش ان دراز زلفوں کی ہی مرہون منت تھی۔ سانولا رنگ، مناسب آنکھیں، قدرے نمایاں لمبی ناک، گول چہرہ اور مناسب بدن، قد بھی درمیانہ سا، غرض کہ نہ اسے حسین و جمیل کہا جا سکتا تھا اور نہ اس کی مناسب صورت بدصورتی میں شمار ہو سکتی تھی۔ شاید اسے بھی اپنی دراز زلفوں والی خوبی، اضافی خوبی کا پتہ تھا، کیونکہ چند پل ہی گزرے تھے مجھے اس کی طرف تکتے ہوئے، اور ان مختصر لمحات میں اس نے اپنی کالی گھٹاؤں سی دراز ریشمی زلفوں کو لمبی گردن کی مدد سے 4-6 جھٹکے تو دے ہی دیے تھے، اور یقین مانیے ہر جھٹکے پر میرے دل میں کچھ کچھ ہونے لگا تھا۔ میں نے انہی زلفوں اور انہی جھٹکوں سے متاثر ہو کر اس سے دوستی کا فیصلہ کر لیا، اور مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں جب کسی کام کی ٹھان لوں تو وہ کر کے ہی چھوڑتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، کیونکہ دوست آپ کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں اور ان سے آپ اپنے اندر کا کمینہ پن بھی نہیں چھپا سکتے۔ تو دوستوں نے ارادہ میری آنکھوں میں بھانپ کر سر نفی میں ہلایا اور اشاروں کنایوں کے بجائے مادری زبان میں منع کیا، بلکہ ڈرایا بھی۔ ایک نے اپنے کندھے سے مجھے ٹھوڈا مار کر کہا، دیکھ لے یہ لاہور ہے اور یہاں کا قانون کچھ اور ہے۔ یہاں کی لڑکیاں بڑی پٹاخہ قسم کی ہیں، بہتے دریا سے بندے کو پیاسا واپس لے آنے والی چلاکی ہے ان میں۔ ارے لڑکیاں چھوٹے بڑے شہروں کی سب ایک جیسی ہوتی ہیں، محبت کے 2 لفظی دانے سے شکار ہونے والی میٹھی نظروں کے جال میں پھنسانے کے لیے بس چند منٹ لگتے ہیں۔ دیکھ لینا میں کیسے اس کا شکار کرتا ہوں، اس نے کالر جھاڑتے ہوئے مغرور انداز میں کہا، تو وہ ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں جاؤ جدھر مرتے ہو مرو، ہمیں کیا۔ میں نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ پیچھے سے ایک بولا، ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں، اگر کسی کو بتایا بھی تو ہم منکر ہو جائیں گے، اس لیے ہم سے دوستی والی تمہاری یادداشت کھو جانی چاہیے۔ میں نے ان ہرجائی دوستوں کو ٹھینگا نظر انداز کیا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اڑتی ہوئی زلفوں کو بالکل قریب اور غور سے دیکھ کر بھی کوئی نقص نہ ڈھونڈ پایا۔ نقص مطلب جیسے خشکی، بالوں کے 2 منہ وغیرہ۔ میں نے ہلکے سے کھنگار کر اسے متوجہ کیا۔ سنیے، میری آواز کچھ بھاری ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے مڑی، جی فرمائیے۔ خلاف توقع وہ میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے بے خوفی سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ بول پڑی، اچھا تو آپ ان مردوں میں سے ہیں جنہیں کہیں بھی لڑکیاں نظر آ جائیں وہ ان سے فری ہونا اپنا فرض سمجھتے ہیں؟
जैसे बाय द वे दीगर फ्राइज़ भी यूं ही सर अंजाम देते हैं या वो मेरी तवक्का से कहीं ज़्यादा तेज़ लग रही थी। आप मौका तो दें, फिर देखिए कैसे मैं हकूक़ और फ़राइज़ में तवाज़ुन रखता हूँ। मैंने हकूक़ और फ़राइज़ पर ज़ोर देते हुए कहा तो वो झनक सी गई। इसके साथ खड़ी लड़की फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कुछ दूर जा चुकी थी। आपके बाल बहुत प्यारे हैं। मैं डायरेक्ट मतलब पर आ गया। क्या ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं? वो संजीदगी से पूछ रही थी। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि बड़े शहरों में ख़वातीन के बालों का कारोबार भी होता है, खरीदे और बेचे जाते हैं। इससे पहले कि मेरी होनक शक्ल देखकर वो समझ जाती कि बुद्धू पेंडू टाइप है, मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मुझे बालों के साथ बालों वाली भी पसंद है। वो हक्का बक्का सी मुझे देखे गई। हम दोनों धीरे धीरे चलते हुए पार्क में रखी एक बेंच के पास आकर खड़े हो गए थे। आप तो कुछ ज़्यादा ही दिल फेंक साबित हो रहे हैं। वो वहीं मार्बल की बेंच पर बैठ चुकी थी। मुझे आप अच्छी लगी, तभी आपसे बात करना ज़रूरी समझा। मैं भी हिम्मत करके इसके साथ ही बैठ गया। कुन आँखों से अपने दोस्तों को देखा तो वो मुझे ही घूरे जा रहे थे, रश्क आमेज़ नज़रों से, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं था कि चंद मिनटों में वो लड़की मेरे साथ यूं एक बेंच पर बैठ जाएगी। हम सब दोस्तों का ताल्लुक़ जिस माशरे से था, वहाँ तो पब्लिक मकामात पर शादीशुदा जोड़े भी यूं सरेआम इकट्ठे नहीं बैठते थे। मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं कहना चाहता था, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। क्या मतलब, आपको कोई ख़तरनाक बीमारी लाहक है? इसके लहजे में तजस्सुस था। ख़तरनाक बीमारी? मैं हौनक सा सोच रहा था कि कहीं मेरी शक्ल पर किसी बीमारी के आसार तो नहीं देख लिए इस लड़की ने, मतलब कैंसर वगैरह? नहीं नहीं, खुदा ना करे कि ख़तरनाक बीमारी लाहक हो। असल में हम पेशावर से यहाँ घूमने फिरने आए थे और जल्दी वापस जा रहे हैं। मेरी वजाहत पर वो धीरे से मुस्कुराई। वैसे तो मैं ऐसे लोगों को शोर मचाकर पब्लिक से 2-4 थप्पड़ खिलवा देती हूँ जो ख्वामखा चिपकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जाने क्यों मुझे एक शरीफ इंसान लग रहे हैं। मैं इसीलिए तो इतनी देर से आपकी कंपनी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आपके चेहरे पर लिखा है कि आप बुरे या फ्लर्ट किस्म के इंसान नहीं हैं। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है और फेस रीडिंग और मुख्तलिफ हरकत से बंदे को पहचान लेती हूँ। या हदूद वदूद, मेरा जी चाहा नाचने लगूँ, धमाल डालने लगूँ कि एक अच्छी खासी लंबे बालों वाली लड़की ने मुझे ऐसे अल्फाज कहे थे। ज़ाहिरी बात है ये तबसरा बहुत ही मस्बत था, इसीलिए मैंने बाज़ाहिर संजीदगी से उसे देखते हुए खुद को दिल ही दिल में हंसकर थपकी दी। चलें, फ़ोन नंबर का तबादला हो सकता है। आप मुझे एतबार के काबिल नज़र आ रहे हैं, शक्ल से और वैसे भी। मैं एक मखलूत इदारे में तालीम हासिल कर रही हूँ। मैं मर्द और औरत की दोस्ती को मायूब बात नहीं समझती। इसके लहजे का एतमाद मुझे मुतासिर कर गया। मैं जो अपने आसपास दब्बू किस्म की लड़कियों को ही देखता आ रहा था, मेरे लिए वो दुपट्टे के कोनों को उंगलियों पर खोलती लपेटती इतनी आसानी से मान जाएगी, मुझे यकीन नहीं था। ये मुलाकात हमारी दोस्ती की वजह बनी और मोहब्बत में कब बदली पता ही ना चला। जब 2 घंटे बाद हम लाहौर से निकल रहे थे, तब इसका फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में परी के नाम से महफूज था। हालांकि इसका नाम परवीन अख्तर था। परवीन को परी बना लेना कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन अगर इसका नाम रशीदा या गुलशन भी होता तो मैं इसे परी ही कहता, क्योंकि मैंने बचपन से ही सोच रखा था कि बड़े होकर जिससे मोहब्बत करूँगा इसका इस समय शरीफ परी रखूँगा। परी से मोहब्बत तो सब ही करते हैं, मैं मोहब्बत को परी बनाऊँगा। अब इस सोच को अमली जामा पहनाना था। तकरीबन 1 साल तक हम रोज़ाना कई कई घंटे फ़ोन पे बात करते थे। गर्मी में सिग्नल्स के लिए मैं तपती धूप में छत पर घंटा भर खड़ा रहता। कभी सख्त सर्दी में 12 बजे के बाद वाले पैकेज के लिए मुझे खुले सहन की सीढ़ियों में बैठना पड़ता। इस वक्त परिंदे या जानवर भी कहीं दुबके या छुपे होते थे। कभी कभी अम्मा किसी काम से चादर में मुंह छुपाकर बाहर निकालती और मुझे यूं गर्म चादर टोपी में फ़ोन कान से लगाए देखकर माथे पे हाथ मारकर आसमान की तरफ देखती और फरियाद करती, हाय मेरे अल्लाह जी, इस मजनू के दूसरे जन्म का एजाज़ मुझे ही बख्शना था। इस लैला का कोई
वाली वारिस नहीं है जो किसी वक्त तो इसे रोक दे कि बेटी बेशक लैला की विरासत तुम्हें मिल गई है, लेकिन इस विरासत का अहल खुद को साबित करने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि मजनू बेचारे को ज़िंदा भी रहने दो। इस लैला ने तुझे नमूनिए से मार कर छोड़ना है। मैंने अम्मा को इसके बारे में सब कुछ बता रखा था। इसकी तस्वीर भी दिखाई हुई थी। उन्होंने नाक भवें चढ़ाकर हैरत से तस्वीर को देखकर फिर मुझे देखते हुए कहा, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वो भी ऐसी छिपकली जैसी। उन्होंने परी की सेल्फी में गोल गोल बनाए गए होंठों की नकल अपने होंठ सुकेड़ कर उतारी थी, तो मैं बेसाख्ता कहके को ना रोक पाया। अरे इसे तुम परी कहते हो? बस ज़रा कुछ दिन पार्लर ना जाए तो देखना मूंछों वाला जिन नज़र आएगी। इसके होंठों और नाक के दरमियान जगह सब्ज हुई होती थी और माँ ने इसकी पिक्चर्स इतनी जूम की थी कि सभी कुछ साफ नज़र आने लगा था। ये दोस्ती शोस्ती तो ठीक है, मैं इसे मना इसलिए नहीं कर रही कि तुमने कौन सा बाज आ जाना है, लेकिन दिल पशोरी से आगे नहीं बढ़ना है, ये याद रखना। और शादी वाली का मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मेरे कानों में ये बात डाल रखी है कि तुम्हारी इकलौती फूफो की बेटी से वो रिश्ता करना चाहते हैं। कहते हैं मेरी बेवा बहन है, इसका हक है मुझ पर। अम्मा की बात सुनकर मैं तकरीबन उछल ही तो पड़ा था। इस परकटी कबूतरी का नाम ना लें मेरे सामने गुलजां। इनके बॉब कट रेशमी बाल देखकर मैं हमेशा मुंह बना लेता था। अपना भी बता दें और मोहल्ले वालों का भी कि आप सब ने क्या सोच रखा है मेरे मुस्तकबिल की साथी के बारे में। मैंने जल कर पूछा तो वो मुस्कुरा दी। माँ बाप को हक हासिल है बच्चों की ज़िंदगी के फ़ैसले करने का, और तुम्हारी फूफो ने बहुत दुखी ज़िंदगी गुजारी है। इकलौती बहन है इनकी, बहुत मोहब्बत है दोनों बहन भाई में। माँ ने हमेशा ससुराली रिश्तों से प्यार किया था, शायद इसी वजह अब्बू से इनकी बेपनाह मोहब्बत थी। मैंने नागवारी से कहा, और फूफो ने भी इकलौते भांजे को दुखी करने का सामान पैदा कर रखा है। मेरी आंखों के सामने गुलजाना का चेहरा आ गया। अजीब किस्म की लड़की थी वो, सजी संवरी, बाअदब, बाइखलाक और काबिलियत का नमूना। मुझे इसकी इतनी अच्छाई ड्रामा लगती थी। कितनी प्यारी है गुलजाना, कोई कमी नहीं इसमें। अच्छे किरदार और सीरत के साथ शक्ल व सूरत लाखों में एक है। ये बड़ी बड़ी नीली आंखें, सूरख सफ़ेद रंगत और ऊंचा लंबा कद, नसीब वालों को मिलती हैं ऐसी लड़कियां। वो यूं इसकी खूबियां गिनवा रही थी जैसे मैंने कभी उसे देखा ही ना हो। मैं बचपन से उसे देख रहा हूँ, साथ खेली है मेरे। आप तो यूं इसकी तारीफ़ें कर रही हैं जैसे मेरे लिए वो अजनबी हो। मैंने परी का मैसेज पढ़ते हुए कहा तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछा, क्या मैंने कोई झूठ बोला है या मुबालगा राय की है इस बच्ची के बारे में? नहीं, अभी तो इसकी तारीफ़ में 2 घंटे मज़ीद भी लग सकते हैं। मैंने फ़ोन जेब में रखकर तंज किया। मसलन बोर्ड में टॉप करने वाली खातून की पहली लड़की है। मेडिकल कॉलेज में इसे मेरिट पर दाखिला मिला हुआ है। इसका ओढ़ना बिछोना पढ़ाई है। इसके लिए रिश्तों की लाइन लगी है। लेकिन फूफो को अपने भाई और भतीजे के अलावा कोई कबूल नहीं, इसलिए इनकी शदीद ख्वाहिश है कि गुलजाना मेरे मत्थे लगे। मैं झुंझलाए हुए अंदाज में उठकर बाहर निकलने लगा तो इनकी आवाज़ ने मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी। शादी तो तुम्हारी गुलजाना से ही होगी आमिर, मैंने पीछे मुड़े बगैर जवाब दिया। माँ, पहले तो ये शादी होगी ही नहीं, और खुदा न ख्वास्ता अगर हो भी गई तो वो शादी नहीं होगी बल्कि गमी होगी, वो भी सबके लिए। मैं दिल पर बोझ लिए बाहर निकल आया। बाप की ज़िद्दी तबीयत से हम दोनों माँ बेटा वाकिफ़ थे, और इस मामले में तो माँ भी इनके साथ थी। मतलब मेरी मोहब्बत आसानी से मिलने वाली नहीं थी, बहुत लड़ना था मुझे। इसीलिए मैं अपनी सारी हिम्मत मजतमा करने में लगा हुआ था। घर से बाहर निकलकर मैंने फ़ोन निकाला और परी से बात करने लगा। अब जुदाई मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए 1 साल बाद हमने दोबारा मिलने का फ़ैसला कर लिया। हम दोनों अपनी मुलाकात की पहली सालगिरह वहीं मनाना चाहते थे जहां हम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे। मैं इससे मिलने लाहौर पहुंच गया। इस बार मैं अकेला ही गया। दोस्तों ने बहुत कहा साथ चलने के लिए, लेकिन मुझे पिछली बार के सारे सबक याद थे। मिलन के वो लम्हात हसीन तरीन थे। जब पहली बार मिले थे तब सिर्फ अच्छी लगती थी, और अब तो लगता
ہے کہ اچھا لگنا، محبت کرنا، تمہیں سوچتے رہنا، بس یہی زندگی ہے۔ تم سے پہلے تو جو تھے زندگی میں وہ رہیں گے، جیسے ماں باپ، خاندان وغیرہ، لیکن تمہارے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا، مرتے دم تک کے لیے یہ وعدہ ہے۔ میری گھمبر آواز اور لہجے کی سچائی نے اسے نہ جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گلابی سوٹ کے ہم رنگ گالوں کے رنگ چھپانے کی کوشش میں ناکام تھی۔ بچے تو ہوں گے نا؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ ہاں، بچے تو ہمیں باندھے رکھنے کی زنجیر ہوں گے، مگر یاد رکھو بچے صرف 2 ہوں گے۔ مجھے پاؤں میں بیڑیاں تو منظور ہیں، لیکن ساتھ ہی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پسند نہیں، یہ نہ ہو کہ تم گلے میں پھندا بھی ڈال لو۔ وہ ہنسنے لگی اور میں اسے وارفتہ نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جدائی کے زمانے میں لکھی نظمیں سنانے لگا۔ ہم نے ایک ہفتہ ایسے گزارا کہ روز صبح سے شام ایک دوسرے کی معیت، ایک دوسرے کے حسین رفاقت میں گزرتی۔ بہت اچھا، بہت خوابناک وقت گزرا، لیکن واپس تو آنا تھا، سو ایک بار پھر ملنے کے وعدے پر ہم بادل نخواستہ الگ ہوئے۔ وقت رخصت میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ بھی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ مجھ سے اب مزید دوری کا کرب نہیں سہا جائے گا، ملن کے لیے دعا کے علاوہ دوا بھی ضروری ہے۔ عامر، وہ سسکنے لگی، میرے ساتھ مجبوریوں سے بھی رشتہ جڑا ہوا ہے، تمہارا ان کو سمجھو، ان کے حل کے لیے سوچو۔ ہم ایک تب ہی ہوں گے جب مجبوریاں اور مشکلیں آسانیوں میں بدلیں گی۔ میں محب سا جواب دیتا۔ وہ مایوسی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہتی، کوئی بھی مشکل محبت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے تو ساری مجبوریوں کی خبر تھی، مجھے بس اپنا نام دے دو، نکاح کے بعد جو تم کہو گے وہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھے گا۔ میں لفظوں سے تسلی دے سکتا تھا، عملی طور پر کچھ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ یوں 3 سال بیت گئے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صبح سے شام کرنے میں اور شام سے صبح تک ساتھ رہتے ہوئے۔ میں اس کی آواز پر اٹھتا تھا اور اس کی دھڑکنوں کی آواز سن کر نیند آتی تھی۔ ہم دونوں جب باتیں کرتے کرتے تھک جاتے تو میں اس سے کہتا، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، تم اپنے سینے پر فون رکھ کر سو جاؤ، میں بھی تمہاری سانسوں کی لوری سنتے سنتے سو ہی جاؤں گا۔ ہم دونوں کے فون میں جب تک چارج ختم نہیں ہو جاتا تب تک جاگنے والا سونے والے کی سانسیں گنتا رہتا۔ ہم ایک عرصے سے ایک دوسرے کے بغیر نہیں جیے تھے اور اب تو ہمیں ایک دوسرے کے بغیر جینے کا طریقہ بھی بھول گیا تھا۔ وہ یہی کہتی تھی کہ رشتہ بھیجو، کیونکہ بقول اس کے کئی رشتے اس نے مسترد کر دیے تھے اور اب والدین شادی کے لیے بہت زور ڈال رہے ہیں۔ ہم 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ابھی تعلیم نامکمل تھی، تینوں بہنوں سے چھوٹا بھی تھا۔ ایک کی شادی ہو چکی تھی، باقی 2 کی منگنی اور نکاح ہو چکا تھا۔ میں اسے انتظار کا ہی کہہ سکتا تھا اور وہی کہتا رہا، کیونکہ بہنوں کی شادیوں سے پہلے میری شادی کسی صورت بھی ممکن نہیں تھی۔ گل جانا کے بارے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن میرے دل میں اندر ہی اندر کہیں یہ دھڑکا ہر وقت لگا رہتا تھا کہ کسی دن اچانک والدین منگنی ہی نہ کر دیں۔ پری منتظر تھی اور اس کے پاس بھی دوسرا کوئی رستہ نہیں تھا جس کی منزل مجھ تک پہنچنا ہو۔ وہ دوسرے راستوں پر کیسے چل سکتی تھی؟ دوسرے راستے تو الگ منزلوں کے لیے طے کیے جاتے ہیں۔ میرے سامنے گل جانا بھی تھی، کیونکہ والدین شادی کا ذکر کرتے ہی گل جانا کا نام ضرور لیتے تھے۔ ارے گلے بیٹا بھی پڑھائی سے فارغ ہو جائے گی اور تم بھی 2 بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ گے، یہ ابو کا فرمان تھا۔ اس دن منجلی آپا کی رخصتی کی تقریب تھی۔ دسمبر کی سرد ترین سی شام کے کھنکی لہو کو جما رہی تھی۔ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے رشتے دار اکٹھے تھے اور ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کیسے ہو عامر؟ گل جانا بی بی میرا حال پوچھ رہی تھی۔ جی تو چاہ کہہ دوں، تم نے نیندیں حرام کر رکھی ہیں میرے ساتھ، میری ماں کی بھی۔ وہ تمہیں میری زندگی میں لانے کے لیے اور میں تمہیں زندگی میں نہ لانے کے لیے رات رات بھر سوچوں میں اور منصوبوں اور دعاؤں میں مگن رہتے ہیں۔ ٹھیک ہوں گل، تم سناؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے بڑے سپاٹ سے انداز میں رسمی سوال کیا۔ گل کے ساتھ جانا لگانے کی مجھے دل نے اجازت نہیں دی۔ تم جانتے ہو نا گل جانا حبیب ہمیشہ پڑھائی کو سب سے اوپر رکھتی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔
اس وقت تک تو اپنے کالج کی ٹاپ پر ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی یہی کامیابی ملتی رہے گی، کیونکہ میں محنت سے جی بالکل نہیں چراتی۔ کس قدر توانائی تھی اس لڑکی کے ہر انداز میں۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا، چمکتی نیلی آنکھوں میں مستقبل کے کئی روشن خواب جگمگا رہے تھے۔ اس کے سنہری بال کندھوں تک تراشے ہوئے تھے اور اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ میڈیکل کی خشک پڑھائی کر رہی ہے۔ میں نے بے اختیار دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی اور انداز کو سراہتے ہوئے سوچا، اگر بڑوں نے اس کی شادی میرے ساتھ کروا دی تو اس لڑکی کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ایک تقسیم شدہ مرد کی بیوی ہونے سے بڑی سزا عورت کے لیے اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ عامر، تم کچھ الجھے سے نظر آ رہے ہو، وہ میرے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہم دونوں گھر کے وسیع لان میں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ پھپھو اور امی جان دونوں قریب ہی کھڑی تھیں۔ پھپھو معنی خیز انداز میں ہمیں دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ جی بیٹا، اصل میں بہن کی شادی کا دن ہے، لازمی بات ہے کہ بھائی تو اداس ضرور ہوگا۔ ماں نے پیچھے سے آ کر میری کیفیت کو بہن کی رخصتی سے ملا کر وضاحت کر دی تو وہ بھی اداسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ 2 دن سے میں بہت مصروف تھا اور ہر وقت ابو میرے ساتھ تھے، اس لیے میرا پری سے رابطہ کم تھا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس کے نمبر سے مسلسل کالز آ رہی تھیں اور میں نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ مہمانوں کے ساتھ لڑکے والوں کو بھی فل پروٹوکول دینا کافی مشکل کام تھا۔ چند لمحوں بعد میں نے کسی ایمرجنسی کے خدشے یا ڈر کی وجہ سے اس کا فون ریسیو کیا اور اس کی بات سن کر دم بخود سا خلا میں گھورنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں، یہ مذاق کا ٹائم نہیں ہے یار۔ میں نے پہلے کبھی تمہارے ساتھ ایسا مذاق کیا ہے جو اب کروں گی؟ مجھے پھر بھی یہ لگا کہ میں نے کچھ غلط سنا ہے، لیکن دوسری طرف سے اس کی روندی ہوئی آواز میری سماعتوں کو زخمی کیے جا رہی تھی۔ عامر، میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں پشاور ریلوے اسٹیشن پر اکیلی اور بے یارو مددگار کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ پلیز جلدی سے مجھے لینے آ جاؤ۔ میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنا گھر، اپنا شہر سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ وہ لوگ میری شادی کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے، مگر مجھے تمہارے بنا زندگی قبول نہیں۔ میں ہمیشہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ میں دم بخود سایہ سب سنتا رہا۔ آپا کے سسرال والے بارات لے کر آ چکے تھے۔ میں باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑا تھا باراتیوں کا استقبال کرنے کے لیے۔ ایسے وقت وہ مجھ سے ایسی توقع کر رہی تھی جو میرے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف سے وہ روتے ہوئے ہیلو کر رہی تھی۔ پلیز مجھے اپنے گھر کا ایڈریس ہی دے دو، میں تمہارے والدین کے پاؤں پڑ جاؤں گی، ان کی منت کر لوں گی، تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گی۔ میں کہہ دوں گی کہ یہ مجھ اکیلی کا فیصلہ ہے، تم بے قصور ہو۔ تم بول کیوں نہیں رہے عامر؟ میں بہت دیر سے اکیلی کھڑی ہوں، لوگ مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگے ہیں۔ میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے تمہیں نہیں کہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے منع کرو گے، اپنی مجبوریوں کا رونا رو رو کر مجھے کسی اور سے شادی کے لیے ہاں کرنے کا کہو گے، لیکن میرے بس میں یہ نہیں ہے عامر۔ میں خود اپنے بس میں کہاں ہوں؟ مجھے تو محبت نے اس طلسم نگر میں لا کر پٹکا ہے کہ میں جس میں مڑ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ عامر، میں مڑ کر نہیں دیکھوں گی، مجھے پتھر نہیں بننا۔ پتھروں کو بڑی ٹھوکریں سہنی پڑتی ہیں، محبت کے درد سہنے کے بعد یہ ٹھوکریں کون برداشت کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، چپ کیوں ہو؟ میں نے بنا سوچے سمجھے فون بند کر دیا۔ وہ بار بار کال کر رہی تھی۔ میں نے فون سائلنٹ کر دیا۔ مجھے اس وقت اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ میں اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام سعی کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح مشورے کے لیے امی کے پاس اندر چلا آیا۔ کیونکہ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور امی بھی مصروف تھیں، تو میرے اشارے پر وہ پریشانی سے مجھے دیکھنے لگیں۔ شاید انہیں ڈر لگا کہ مردانے میں کوئی جھگڑا نہ ہو گیا ہو۔ عموماً ایسے موقعوں پر حق مہر وغیرہ پر تو میں ہو جاتی ہے۔ میں انہیں لے کر اندر کمرے میں آ گیا۔ 2-4 پل تو وہ میری بات سمجھی ہی نہیں، اور جب سمجھی تو ایک دم سے صوفے پر گر سی گئیں۔ میں نے دیکھا ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے اور رنگت بالکل زرد ہو گئی تھی۔ انہوں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد سخت لہجے میں کہا،
میری بات دل سے نہیں دماغ سے سنو امی۔ ایک تو تم ابھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوئے، ہم نے اپنا سب کچھ تمہاری اچھی تعلیم پر لگا دیا ہے، یہ گھر سرکاری ہے، تمہارے باپ دل کے مریض ہیں، وہ یہ بدنامی سہ نہیں پائیں گے کہ ان کے بیٹے نے ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو اپنایا ہے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، محبت کی شادی اپنے وقت پر تو ٹھیک ہے، یہ معاشرے کے گلے میں کانٹے کی طرح نہیں اٹکتی، بلکہ ہمارے ہاتھ تو یہ نوالا لوگ نگل ہی لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو تمہاری آنے والی نسل اس جرم کی سزا بھگتے گی، تمہاری کئی نسلیں بھاگی ہوئی ماں بلکہ نانی دادی کا طعنہ سنیں گی۔ میں پریشان سا انہیں دیکھے گیا، ماں اب میں کیا کروں؟ کیا کسی کو بھیج کر اس کے لیے ہوٹل وغیرہ کا انتظام کروا دوں؟ وہ جوان جہان لڑکی اس درندہ کی بستی میں بالکل اکیلی ہے اور بار بار کال کر رہی ہے، سوچیں تو صحیح وہ لڑکی ہو کر یہاں تک پہنچ گئی اور میں مرد ہو کر اسے بالکل اجنبی جگہ پر اکیلا چھوڑ دوں۔ لعنت ہے میری مردانگی پر۔ میں نے کشمکش اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے انہیں دیکھا۔ نہیں، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، ان کا لہجہ جذبات سے عاری اور بالکل سرد تھا۔ میں نے پہلے کبھی ان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ تم فون بند کرو، سم نکال کر مجھے دو، کل دوسری سم ڈال لینا، کسی اور کا نمبر تو اس کے پاس نہیں ہے۔ ابھی میں کہنے ہی والا تھا کہ چھوٹی بہن کا نمبر اس کے پاس ہے، وہ بھی کبھی بات کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس وقت چھوٹی بہن موبائل فون اٹھائے اندر آ گئی۔ بھیا پری بھا، اس نے ماں کے کڑے تیوروں سے گھورنے پہ لفظ بھا بھی منہ میں رکھ لیا۔ پری کا فون ہے، مجھ سے پوچھا کہ بھیا کدھر ہیں تو میں نے بتا دیا، اب فون کرتی ہے۔ اس نے فون میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، اپنا فون آن رکھا کرے نا۔ وہ ماں کی نظروں کا مطلب سمجھ کر بولی تو میں نے بس بے بسی سے اپنے خالی ہاتھوں کو ماں کے سامنے پھیلا دیا۔ آج بہت کڑی آزمائش کا شکار ہے وہ لڑکی، پلیز مجھے جانے دیں، میں اسے کسی طریقے سے سمجھا بجھا کر واپس بھیجتا ہوں۔ میری التجائیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ اسے گھر کا ایڈریس تو نہیں بتایا ہوا؟ نہیں، میں نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کسی اور سے تو رابطہ نہیں ہے اس کا؟ کسی ایسے سے جو اسے ہمارے گھر تک لا سکے؟ نہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ کیوں اسے گھر کا ایڈریس نہیں دیا تھا۔ وہ سیدھی میرے گھر کے دروازے پر آ جاتی تو ہو سکتا ہے میرے والدین اسے قبول کر ہی لیتے۔ سوچوں کے بھنور سے مجھے امی کی دھیمی آواز نے نکالا، عامر بہت نازک لمحات ہیں، تمہاری بیوقوفیاں اب ختم ہو جانی چاہیے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ دوسرے شہروں کے مہمان ابھی پورا ہفتہ گزاریں گے، تمہاری پھپھو اور گلجانہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اس دوران وہ لڑکی یہاں نہ بھی رہی تب بھی پولیس کو اس کے گھر والے تمہارا نمبر ضرور دیں گے اور چند ہی گھنٹوں میں وہ نمبر سے لوکیشن دیکھ کر یہاں پہنچ جائیں گے۔ تم بہنوں والے ہو، معاشرہ بہنوں کے کیے کی سزا بھائیوں کو اور بھائیوں کے کیے کی سزا بہنوں کو دینے کا عادی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم سب صرف ایک لڑکی کے لیے برباد ہو جائیں۔ وہ مایوس اور نا امید ہو کر گھر واپس چلی جائے گی۔ وہ جلدی جلدی بولتے ہوئے بار بار وال کلاک کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ ابو وقت کے پابند تھے اور کھانا کھلنے میں چند ہی منٹ تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ دیر وہ ادھر رہیں تو ابو ان کی تلاش میں ادھر آ جائیں گے۔ امی، مایوسی اور نا امیدی کی انتہا پر انسان موت کی آغوش میں پناہ لے لیتا ہے۔ اگر اس نے کچھ ایسا کر لیا تو میں خود کو اور آپ کو بھی کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، دل کی دھڑکنیں عجیب سا تقاضا کر رہی تھی، اندر سے کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اسے یوں بیچ راہ میں نہ چھوڑو عامر، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں نے کان بند کر لیے اور چیخیں سناٹوں میں بدل گئیں۔ امی کی آواز سنائی دی، کچھ نہیں کرے گی، سیدھی گھر واپس جائے گی، فکر نہ کرو۔ تم ایسا کرو کہ ابھی دونوں سم نکال کر مجھے دے دو۔ ان کا فیصلہ کن انداز مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ کبھی نہیں مانیں گی۔ میں نے سر جھکا دیا۔ باہر سے ابو کا پیغام آیا کہ زنان خانے میں کیا کر رہے ہو، باہر نکلو، کھانا لگنے والا ہے۔ اسی وقت میں نے اماں کے کہنے پر دونوں سمز بند کر دی، اپنی روح پر ایک مسلسل بوجھ کا عذاب سہتے ہوئے موت جیسی زندگی گزارنے لگا تھا۔ زندگی کو زندگی کی طرح جینے والے جان ہی نہیں سکتے
کہ میں کس عذاب سے زندگی گزار رہا تھا۔ جس وقت فون ہاتھ میں لیا سم نکالنے کے لیے، اس وقت بھی اس کی کال آ رہی تھی۔ اس کے بعد تو رات دن کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب اس کی سسکیاں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر کر سماعتوں کو نہ چلاتی ہو۔ وہ منت بھرے انداز میں اس کا سسکنا مجھے تڑپاتا رہتا تھا۔ خدا کے لیے جلدی آؤ عامر، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرے پاس کہ ہر مرد کو میرے ماتھے پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں، اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں لوٹ کا مال ہوتی ہیں۔ مجھے میری دیوانگی نے لوٹ کا مال بنا دیا ہے۔ اس کے ہر لفظ میں درد کی ٹیسیں اٹھ کر میرے دل کو تڑپا رہی تھی۔ میں اس قدر بغیرت آدمی ہوں کہ میں یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اکیلی لڑکی پشاور جیسے شہر میں کہاں جائے گی۔ ریلوے اسٹیشن پر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پری جس حلیے میں بے پردہ پھرتی تھی، یہاں کی لڑکیاں عموماً ایسے نہیں پھرتی، بلکہ تشل کاک برقعے اور عبایا پہنے حجاب میں ملبوس خواتین ہی آس پاس دکھائی دیتی۔ جو یہاں کی ہوتی وہ تو اسی حلیے میں ہوتی۔ جو کہیں دوسرے شہر سے آتی وہ پہلے سے جانتی کہ بے پردہ گھومیں گے تو تماشا بن جائے گا، مگر پری کو تو کچھ نہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اسے تو میں نے سرسری سا بتایا تھا کہ منجلی کی شادی ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا اسے کہ ہمارے ہاں رسوم و رواج کتنے سخت ہیں۔ ہم تو برسوں سے صرف پیار محبت کی باتیں کرتے آئے تھے۔ ہمارے درمیان مستقبل کے منصوبوں پر باتیں ہوتی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے ہونے والے بچوں کے نام بھی سوچ رکھے تھے۔ وہ کہتی، عامر بیٹی ہوگی تو ہم اس کا نام درشہوار رکھیں گے، اور بیٹا ہوا تو التمش ہوگا، اور ہم دونوں بچوں کو ایک جیسا پیار دیں گے۔ کبھی بیٹی کو بیٹی نہیں بلکہ بیٹے کی طرح مکمل انسان سمجھیں گے۔ میں اس کی چہکار پر ہنس دیتا، نہیں میں یہ نہیں کروں گا، پہلے سے بتا رہا ہوں۔ وہ ڈر جاتی، مجھے تو پہلے ہی ڈر لگتا ہے کہ تم لوگوں میں بیٹیوں کو وہ حقوق نہیں ملتے، بلکہ جتنا میں نے پڑھا یا سنا ہے تمہارے ہاں عورت کو مرد سے کم تر اور فقط غیرت کا سنبل ہی سمجھا جاتا ہے۔ تم نے ٹھیک سنا ہے۔ میں اس کے ڈر سے لطف لیتا، مگر تم تو کہتے تھے کہ تم سب سے الگ ہو، اب کیوں؟ وہ روحانی سی ہو جاتی، ارے بابا میں بیٹی اور بیٹے کو برابر نہیں سمجھوں گا، بلکہ بیٹی کو بیٹے پر فوقیت دوں گا۔ مجھے بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں، اتنی اچھی کہ میں دعا کرتا ہوں خدا مجھے صرف بیٹیوں کا باپ بنائے۔ میری جذباتی آواز سے وہ خوش ہو جاتی۔ ہماری باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں۔ آنے والے کل کے منصوبے سنو، ابھی سے بتا رہی ہوں۔ ہمارے بیڈ پر صرف ایک تکیہ ہوگا، مجھے تمہاری باہوں کے تکیے پر سر رکھ کر سونا ہے بس۔ میں کھراٹے لیتا ہوں، ابھی سے سن لو، بعد میں بگڑنا نہیں۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ زبیدہ آپا کے ڈھیر سارے ٹوٹکے آزما کر دیکھوں گی، اور اگر پھر بھی کھراٹے سننے پڑے تو کانوں میں روئی ٹھونس کر سویا کروں گی، لیکن تکیہ تمہارے بازو ہی ہوں گے، اور جب کانوں میں روئی رکھو گی تو وہ محبت کے حسین سریلے نغمے کیسے سنو گی جو میں نے تمہارے لیے تخلیق کیے ہیں، اور تمہاری سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے نہ جانے کب سے ان نغموں کی دھنوں کو امانت کے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ وہ شرما جاتی، اور اس کے سانولے سلونے گالوں پر پھیلی حیا کی سرخی تصور کی کھڑکی سے میں دیکھ لیتا۔ وہی معصوم سی لڑکی جو اندر باہر سے بالکل ایک جیسی تھی۔ اس عہد میں بھی اسے میں نے کھو دیا تھا۔ اس کا انسانوں پر سے اعتبار ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا ہوگا۔ وہ محبت کے نام سے بھی نفرت کر رہی ہوگی۔ میں ذہنی اذیت کی انتہا پر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے میں کھو گیا ہوں۔ خود کو ڈھونڈنا، وہ بھی رسم و رواجوں کی تاریکی میں، بہت مشکل کام تھا۔ میری کیفیت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جس سے اپنا آپ گم ہوا ہو۔ اماں میری ذہنی کیفیت کو سمجھتی تھی، اسی لیے تو رات دن تسلیاں دیتی رہتی۔ دیکھو عامر، تم اپنے والدین اور بہنوں کا اکلوتا سہارا ہو۔ تم نے ہمارے بڑھاپے کا بوجھ اپنے جوان کندھوں پر اٹھا کر ہمیں زندگی سے گور تک پہنچانا ہے۔ خدارا ایک عام سی لڑکی، معمولی سی لڑکی کے لیے خود کو اور ہم سب کو برباد نہ کرو۔ اٹھو، ایک نئی زندگی تمہیں باہیں کھولے پاس بلا رہی ہے۔
یہ اس پرانی زندگی سے بہت اچھی ہوگی۔ ہنستے مسکراتے اس کا استقبال کرو، پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ ماضی میں رہنے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ گل جانا جیسی لڑکیاں نصیبوں سے ملتی ہیں، اپنے نصیب کو ٹھوکر مت مارنا۔ اب بھی آپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہے، آپ یہ نہیں سوچ رہی کہ اس اکیلی لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، کتنا ظلم کیا ہم نے اس پر۔ میں نے افسوس سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو انہوں نے نظریں چرا لی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بھی تو شریف والدین کی اولاد ہے۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ جس عورت نے اسے جنم دیا، جس باپ نے خود کو تکلیف دے کر اسے راحتیں پہنچائی، کیا دیا اس نے؟ بدنامی، تکلیف، رسوائی اور جھوٹ۔ وہ شدید برہم تھی۔ میں چپکا بیٹھا رہا۔ اس وقت انہیں کچھ بھی کہنا مصیبت کو گلے سے لگانا تھا۔ ماؤں کی تربیت پر سوال ہوتی ہیں ایسی بیٹیاں، اور یاد رکھنا کہ ایسی بیٹیاں عزت اور خوشیوں کے لیے ہمیشہ ترستی رہتی ہیں۔ وہ کیسے خوش رہتی جس نے خونی رشتوں کی قدر نہیں کی، اور وہ کسی بھی رشتے کی کیا قدر کرتی؟ ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بس میرے اندر ایک سوال ہر وقت اٹھتا تھا۔ میں اس سوال کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا تھا، اس لیے روح کا بوجھ اتارتے ہوئے میں نے پوچھا، عورت ہو کر اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس لڑکی کا انجام کس صورت اچھا نہیں ہوگا، آپ نے ایسا فیصلہ کیا؟ مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے اپنی ہمدرد اور انسانیت کا درد رکھنے والی ماں کی بے حسی دیکھ کر۔ وہ غصیلے لہجے میں بولی، بس اب اس موضوع کو ہمارے گھر میں ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے۔ ان کے پاس میری بات کا جواب بھی نہیں تھا، مگر مجھے سکون نہ ملا۔ یوں لگتا تھا جیسے نشئی کا نشہ ٹوٹ رہا ہو۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا، بجائے کم ہونے کے زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ پہلے صبح سے شام کرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لیکن اب تو دن گزرتا ہی نہیں تھا۔ 2 صدیوں جیسے 2 مہینوں میں نے اسی کیفیت میں گزار دیے۔ اس دن پری کی سالگرہ تھی۔ پچھلی سالگرہ کی یادیں چنگاریوں کی صورت میں جمع ہو کر شعلوں میں بدل گئی تھی۔ میں اس تپش، اس جلن کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے خود کو مصروف رکھنے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ باہر نکل گیا۔ پارک میں بیٹھی ہر عورت، ہر لڑکی نے اس کا چہرہ، اس کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ میں کس کس کے تعاقب سے خود کو روکتا۔ گھر آ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے کئی پل سسک سسک کر رونے کے بعد بھی دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ کبھی رونے سے بھی پہاڑ جیسے دکھ کم ہوئے ہیں؟ میں نے خود کو آئینے میں دیکھ کر سوچا، اور جواب نفی میں پا کر آئینے میں خود پر غور کرنے لگا۔ یہ میں ہوں؟ میں نے خود کلامی کی۔ نہیں، یہ تم نہیں ہو، یہ تو کوئی اور ہے۔ تم تو روشن آنکھوں اور چمکتے چہرے والے عامر تھے۔ تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکی رہتی تھی۔ یہ زرد پچکے ہوئے گال، بے رونق آنکھیں، مدوک جسم اور جھکے جھکے شانوں والا مرد تو کوئی اور ہے۔ میں نے آئینے سے ڈر کر اپنے خالی دل کو بہلانے کی کوشش کی اور ٹی وی آن کیا اور فلم لگا دی۔ فلم دیکھنی شروع کی ہی تھی کہ ہیروئن کی ہر ادا میں سے پری جھانکنے لگی۔ بہت کوشش کی کہ ذہن میں سے اسے نکال باہر کروں، لیکن دل اور دماغ میں پری کے علاوہ اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دل کے شدید مجبور کرنے پر میں نے ہمت کی اور دیر تک سوچنے کے بعد فیصلہ کن انداز میں سر ہلاتے ہوئے سوچا، بے شک ماں نے اپنے سر کی قسم دے کر مجھے پابند کر رکھا ہے، لیکن غیر اللہ کی قسم چاہے وہ ماں ہی کی کیوں نہ ہو، شرک ہے۔ میں نے خود کو سمجھاتے ہوئے موبائل فون اٹھا لیا۔ دل مکمل طور پر باغی ہو چکا تھا، اب کسی صورت رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تب میں اس کا نمبر جو دل پر لکھا ہوا تھا کانپتے ہاتھوں سے ملانے لگا، جو نمبر سوتے ہوئے بھی ہوتا تھا اور جس فون پر اس کی سانسوں کی لے سن کر میری دھڑکنیں دھمال ڈالا کرتی تھی، آج وہ نمبر بند آ رہا تھا۔ میں نے اپنے پاس محفوظ پری کی سہیلی کے نمبر پر کال ملا دی تھی۔ یہ وہی سہیلی تھی جو پہلی ملاقات میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ مجھے اس کا نام ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ پری سے اس کا نمبر لیتے ہوئے میں نے کہا تھا، یار اگر کبھی کسی وجہ سے تمہارا نمبر بند ملا تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ تب اس نے مجھے یہ نمبر دے کر کہا تھا، اس نمبر پر میرے بارے میں معلومات کر لینا۔ میری اس سہیلی کو میرے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے۔
तो किस नाम पर ये नंबर सेव करूं? कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी नाम पर सेव करने की। मुझे अपने अलावा किसी लड़की का नाम तुम्हारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट में कबूल नहीं। वो हतमी अंदाज में बोली तो मैंने इसकी दीवानगी पर हंसते हुए परी की सहेली लिख कर नंबर सेव कर लिया था। आज वही नंबर फ़ोन पे आ रहा था। मेरी धड़कनें फ़ोन की बेल से भी ज़्यादा तेज़ थीं। इसने जब फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने इसे मैसेज किया कि परी कैसी है। इसका जवाब गैर मुतवक्का तौर पर फौरी आ गया। मैंने धड़कते दिल और बेकरार नज़रों से मैसेज पढ़ा, मुबारक हो वो मर गई है। मैं दम बखुद सा स्क्रीन पर लिखा मैसेज बार बार पढ़ रहा था। मर गई? मगर वो कैसे मर सकती है? वो ज़िंदगी से भरपूर लड़की जो हंसती थी तो फूल खिलने लगते। वो नदियों की रवानी जैसी लड़की, वो बहते साफ पानियों जैसी लड़की, वो सुबह का रोशन सितारा, वो बहते दरिया का पुरसुकून किनारा, वो बच्चों की आंखों में जागती हैरानियों जैसी लड़की, वो मोहब्बत की लोक कहानियों जैसी लड़की, वो मुश्किलों में आसानियों जैसी लड़की, वो कैसे मर सकती है? मैं दम बखुद सा यही सोचे जा रहा था। मैंने बार बार फ़ोन मिलाया, वो फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रही थी। मैं नंबर मिलाता था और वो काट देती थी। चंद लम्हों के इसी अज़ाब ने मुझे बेजान सा कर दिया था। क्या वाकई ही वो मर गई थी? मैं बाआवाज़ बुलंद सोचे जा रहा था। मौत तो औरत के लिए बेवफाई सहना भी होती है। मौत तो औरत के लिए महबूब से जुदाई भी होती है। मौत औरत के लिए रद्द किए जाना भी होती है। हाँ, वो इसी मौत की बात कर रही होगी। ऐसी मौत की आगोश से कोई मसीहा ज़रूर इसे निकाल सकता था। काश इसे यही मौत आई हो। मैंने थक कर बैठ के सरहाने से टेक लगा ली थी कि इसकी सहेली का मैसेज आया। क्या हुआ? शायद इसकी मौत की खबर सुनकर तुम भी मर गए हो। तंज भरा मैसेज स्क्रीन पर चमक रहा था। क्या हुआ है इसे? खुदा के लिए मुझे सच सच बताओ। मैंने थके हुए दिल व दिमाग की सारी तवानाई यकजा करते हुए कामती उंगलियों से फिर मैसेज टाइप किया। इसका जवाबी मैसेज आ गया। मार दी गई है और तुमने इसे मार दिया है। आज 7वां दिन है इसकी मौत को। तुम अजीब कातिल हो। इसे अपने हाथों से कत्ल करके कहते हो कि मकतूला को क्या हुआ था, कैसे मर गई। मैसेज क्या था? मेरे लिए तो जहर में भुजा हुआ तीर था। अगर वो बेवफाई की मौत कहती तो इस वाक़या को कई महीने गुजर चुके थे। 7वां दिन इसकी तिब्बी मौत का था। मैंने तो इसकी मिन्नत समाजत की कि प्लीज़ मेरे साथ बात कर लो। इसने 1 घंटा भर खूब तड़पाया। मेरी पेशानी से पसीने की धारें बहकर आंखों को जला रही थीं। अपनी धड़कनों की आवाज़ मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। इसने फ़ोन रिसीव कर लिया। प्लीज़ मुझे मेरी परी के बारे में चंद सवालों के जवाब दे दें। मैंने मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो वो नागवार लहजे में बोली, जल्दी पूछें आमिर साहब। मेरी मजबूरी ये है कि मैं फ़ोन बंद नहीं कर सकती, वरना जी तो चाह रहा है कि ये नंबर बंद करके ये मुसीबत ही ख़त्म कर दूं। मुझे एक कातिल से बात नहीं करनी थी, लेकिन यही कातिल कभी इसकी सहेली का मसीहा भी था। यही सोचकर फ़ोन रिसीव किया है। दूसरी तरफ से इसकी सहेली की बात ने दिल तड़पा दिया था। मैं तड़प रहा था और मेरी सिसकती आवाज़ ने शायद इसे मेरी कैफियत समझा दी थी। तभी तो वो कदरे नरम लहजे में बोली, जल्दी जल्दी बोले, मैं मैयत वाले घर में हूँ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। प्लीज़ आप मुझे ये कह दें कि आपने मेरे साथ झूठ बोला है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। इसके पास तो ऐसे खूबसूरत रिश्ते मौजूद थे जो इंसान में जीने की उमंग पैदा करते हैं। मुझ जैसे बेबस और कमज़ोर इंसान के लिए वो बहादुर लड़की कभी भी ये बुज़दिलाना हरकत नहीं कर सकती थी। मैं रो रहा था। दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। बाज़ औक़ात हम लड़कियों के लिए सारी दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इंसान में सिमट कर रह जाती है। इसकी दुनिया तो वैसे भी इसके हाथ से निकल चुकी थी। बेवफा होती है ये दुनिया, ये मौत के हवाले करके इंसान से दामन छुड़ा लेती है। फिर भी इसे बहुत समझाया मगर मर गई। ज़िंदा रहती भी तो किसके लिए? ऐसा ना कहें, वो तो ज़िंदगी से भरपूर लड़की, भला वो मर कैसे सकती है? मैं ज़िंदा हूँ तो इसका मतलब है वो भी ज़िंदा है। हमारी सांसें तो एक दूसरे के होने के साथ मशरूत थी। मैं अभी भी ये समझ रहा था कि शायद खफा है, मान जाएगी, लेकिन ये गलत फहमी ही निकली। गौर से सुने, बहुत सारे इंकशाफात करने वाली हूँ।
مجھ سے بار بار یہ سب دہرایا نہ جائے گا۔ وہ چپ ہوئی تو میں بے قرار سا سننے لگا۔ پلیز سب کچھ کہنا، مجھے بے شک گالیاں دے دینا، بد دعائیں بھی دے دیں، نفرت کا اظہار بھی قبول ہے، اپنی ہر قسم کی ذلت قبول ہے، لیکن اس کے مرنے کی خبر کو جھوٹا کہہ دو۔ دوسری طرف سے سسکیاں سنائی دینے لگی۔ کاش یہ آپ نے اس وقت سوچا ہوتا جب فون بند کر کے اسے سزائے موت سنا رہے تھے۔ میں پچھتاوے کے بھنور میں ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ اس رات پشاور اسٹیشن پر بیٹھی آپ کا راستہ دیکھتی رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ وہاں انتظار کر رہی ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی آپ اسے لینے آ رہے ہیں۔ رات بھر وہاں موجود مردوں کی عجیب سی نظروں کے تیر دل میں سہتی رہی۔ کس سے پوچھتی اور کیا پوچھتی؟ یہاں گھر میں ایک قیامت تھی جو اس کے جانے کے چند گھنٹوں بعد برپا ہو چکی تھی۔ وہ خط چھوڑ کر گئی تھی۔ اسے ضم تھا کہ اس کے من کا میت اسے پل بھر کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے تو وہ سارے رشتوں سے دامن چھڑا کر آپ کی پناہ میں آئی تھی۔ آپ نے اسے پناہ نہ دی، ذلت بے پناہ دے دی۔ وہ لفظوں کے تیروں سے مجھے زخمی کر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اس رات کہاں چلی گئی تھی؟ وہ تو اس دن لاش کی شکل میں سر جھکائے گھر واپس آئی تھی۔ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ میرے نفی میں جواب دینے پر اس نے جو تفصیل بتائی، اس نے مجھے مار دیا تھا، اور اب برسوں سے میں اپنے ہی کندھے پہ اپنی لاش اٹھائے زندہ نظر آنے کی اداکاری کرتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پشاور سے واپس آ کر اس نے گھر والوں کی نفرت بھی سہی اور رات دن کی ملامت بھی، وہ سب کچھ سہ لیتی اگر آپ اس کا ساتھ دیتے۔ وہ دن میں کئی بار آپ کا اور آپ کی بہن کا نمبر ملاتی اور خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتی کہ کوئی مجبوری، کوئی حادثہ، کوئی ناگہانی ہی میرے عامر کو مجھ سے دور کرنے کا سبب بنی ہوگی۔ میں اسے سمجھاتی کہ وہ تمہارا تھا ہی نہیں، اگر تمہارا ہوتا تو دنیا سے، گھر والوں سے لڑ پڑتا، مگر تمہیں یوں بیچ بھنور میں ڈوبنے کے لیے نہیں تنہا چھوڑ جاتا۔ شرمندگی کا پسینہ میری پیشانی سے پھر بہنے لگا تھا۔ پٹھان تو غیرت مند مشہور ہیں، وہ تو عورت کو اپنی غیرت اور اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ چلے محبت کے ناطے نہ سہی، غیرت سمجھ کر ہی اسے یوں بے یار و مددگار نہ چھوڑا ہوتا۔ وہ بول رہی تھی اور میری موبائل فون پکڑنے والی ہتھیلی بار بار پسینے سے بھیگے جا رہی تھی۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ اسے میری خاموشی سے کچھ شک ہوا تھا۔ ہاں، سب سن رہا ہوں، اور آج اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں گونگا بہرا کیوں نہیں ہوں۔ کاش میری سماعتوں میں اتنی طاقت نہ ہوتی کہ میں کسی کے منہ سے یہ سب سن سکتا۔ آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ وہ بولتی رہی، اور آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ ہی میں سنتا رہا۔ چند ہی دنوں میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، اس کے لمبے بال بھی گرنے لگے تھے، جس پر وہ یہ کہتی، یہ عامر کی امانت ہے، اس میں خیانت ہو رہی ہے۔ وہ دن میں کیسے بھول سکتی ہوں جس دن اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تھی؟ ایک قیامت تھی جو ہم سب پر بیت رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے جگر کا کینسر بتایا، علاج کیا ہوتا، اس میں زندہ رہنے کی خواہش ہی نہ رہی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس نے ہاسپٹل کے بستر پر میرا ہاتھ پکڑے جان دے دی، اور وصیت یہ کی کہ عامر کو میری موت کی خبر نہ دینا، وہ بہت حساس ہے، کسی وجہ سے وہ مجبور ہوا ہوگا، اور اب میری موت اس کے ضمیر پر ایک بوجھ بن جائے گی۔ میں نے سوچا تھا عامر نے کون سا رابطہ کر لینا ہے جو اسے سب بتاؤں گی، اور وہ احساس جرم میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن وہ آخری وقت تک آپ کی آواز سننے کی امید میں نمبر ملاتی رہی۔ وقت رخصت اسے عین عالم شباب میں دنیا چھوڑنے کا دکھ نہیں تھا، بلکہ وہ اس غم میں تھی کہ عامر کی آواز نہ سن سکی۔ باتیں تھی کہ کلک تھی جو میرے منہ پر ملی جا رہی تھی، اپنا کالا منہ کہاں لے جاتا۔ وہ چپ ہوئی تو میں، جو خود پر بڑی مشکل سے کنٹرول پا چکا تھا، پھر سے سسکنے لگا۔ یہ سسکنا، بلکنا اور تڑپنا مجھے احساس جرم کے بوجھ سمیت ہاسپٹل کے بستر تک لے گیا۔ اس کی سہیلی کا فون بند ہوا تو میرے مفلوج بدن میں اتنا دم نہیں تھا کہ میں فون بند کر سکوں۔ چکراتے سر اور دھندلی آنکھوں سے میں نے تصور میں اسے دیکھا۔ وہ سفید کفن میں کھلے بالوں کے ساتھ دور کھڑی باہیں پھیلائے مجھے بلا رہی تھی۔ میں بے ہوش ہونے سے پہلے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ میری بے ہوشی پر گھر والے پریشان کہ اکلوتے بیٹے کو کیسے زندگی کی طرف واپس لائیں۔ میرے نروس بریک ڈاؤن نے سب کو سہما دیا تھا۔
ماں نے ایک دن ہاسپٹل میں میرے سامنے بیٹھ کر کہا، عامر مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے تمہاری محبت کو محض وقتی جذبات سمجھ کر تم سے دور کر دیا، اب تم زندگی بھر اسے تلاش کرتے رہو گے اور مجھے مورد الزام ٹھہراتے رہو گے۔ تلاش اب ختم ہو گئی ہے۔ ماں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اچھی بات ہے، اسے بھول کر نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ وہ مر گئی ہے اماں، میں نے ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے لیٹے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میری آنکھوں کے گوشوں سے بہتے آنسو بیڈ کی سفید چادر پر گر کر جذب ہونے لگے۔ میں سسک سسک کر رو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑ رہی تھیں اور ان کی جھکی ہوئی نظریں تھیں۔ میں اب پچھتاوا دیکھ سکتا تھا ان کے سارے وجود سے چمٹا ہوا، لیکن آنسوؤں کی دھند اور دعاؤں کی غنودگی نے مجھے یہ سب دیکھنے نہ دیا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی ماں سے بات نہیں کی، بس ان کی بات کے جواب میں ہوں ہاں کر دیتا تھا۔ ماں میری اس نفرت کی وجہ جانتی تھی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے سچ میں اپنی سگی ماں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں گھر سے باہر وقت گزارنے لگا تھا۔ ہمہ وقت پری میری آنکھوں کے سامنے تڑپتی رہتی تھی، زندگی کی بھیک مانگتی رہتی تھی۔ میں نے خود کو طرح طرح کے نشوں میں غرق کرنے کی کوشش کی، مگر یہ دکھ کم نہ ہوا۔ ماں کی اچانک موت نے میرے صحت مند اور زندہ دل ابو جی کو بالکل اکیلا کر دیا۔ میں جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے، انہوں نے کئی دلوں کی آہیں لی ہوئی ہیں اور پری کی جوان موت بھی ان کے سر ہے۔ اس قتل میں تو میں شریک جرم تھا، اسی لیے تو ساری دنیا اس گناہ سے انجان ہے، لیکن میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بے اختیار تھا اور میری ماں اختیار والی تھی۔ اس کا گناہ بخش دینا مولا۔ میرے اندر سے آواز آئی، اور تم عامر، کیا تم نے اپنی ماں کو معاف کر دیا ہے؟ یہ آواز میری ماں کی تھی۔ میں آپ کو معاف کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر پاؤں گا ماں، مجھے اس کی یاد ہر پل پچھتاوے کے بھنور میں دھکا دیتی ہے، اور میں خود کو کمزور کہہ کر اسی وجہ کے تنکے کو پکڑ کر کناروں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتا رہتا ہوں۔ جہاں آس پاس کے لوگ ان کی اچھائیوں کا ذکر کر رہے تھے، وہیں میرا ذہن پری کی موت کی وجہ میں الجھا ہوا تھا۔ عامر، مجھے بہت دکھ ہے مامی جان کی موت کا۔ اللہ ان کے لیے ابدی جہاں میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تم اپنا اور ماموں جان کا خیال رکھو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ گل جانا کئی لمحوں تک مجھے حوصلہ دیتی رہی۔ میں سپاٹ چہرہ لیے اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ ماں کی موت پر چیخ چیخ کر روؤں، لیکن میرے اندر ایک عجیب پتھریلی سی چپ کا راج تھا۔ میں جو کسی کے بھی دکھ پر تڑپ اٹھتا تھا، اپنی سگی ماں کی موت پر ایک آنسو بھی نہ بہا سکا۔ عجیب سا سکوت تھا میرے اندر۔ ذہنی طور پر میں بالکل برباد ہو چکا تھا۔ چلنے پر آتا تو پورا پورا دن بیٹھتا نہیں تھا، اور جب مجھ پر خاموشی اور تھکاوٹ کا دورہ پڑتا تو میں کئی کئی گھنٹے سویا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دیتا تھا، بس چپ چاپ اندھیرے کمرے میں لیٹا چھت کو تکتا رہتا۔ میں اب دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ بہنیں اپنے گھروں میں آباد تھیں، انہیں بھائی کے حوالے سے تانے ہی سننے پڑتے تھے، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ ملتی جلتی نہیں تھی۔ ابا مجھ پر شادی کے لیے ہر قسم کا پریشر ڈال کر تھک چکے تھے۔ گل جانا اور راحت پھپھو دونوں سے وہ بہت شرمندہ تھے۔ شاید اسی ملال، اسی افسوس نے انہیں بیمار کر دیا تھا۔ راحت پھپھو سے فون پر دھیرے دھیرے باتیں کرتے اور اس کے بعد میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتے۔ مجھے پتا ہے کہ تجھے میری یہ بات پسند نہیں، لیکن میں تیرا باپ ہوں، تجھے شادی کا نہ کہوں گا تو کون کہے گا؟ میں چپ چاپ سنتا رہتا۔ گلے جانا کب کی ڈاکٹری کر چکی ہے اور کتنا انتظار کرائے گا اسے۔ وہ امی کے مرنے کے بعد مجھ سے بہت نرمی سے بات کرنے لگے تھے، ورنہ تو ان کی باروب شخصیت نے ہمیشہ مجھے آنکھیں جھکا کر بات کرنے پر مجبور کیا تھا۔ کئی بار کہہ چکا ہوں مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، بلکہ میں شادی کروں گا ہی نہیں، اور ابا آپ نے مجھے مجبور کرنا نہیں چھوڑا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرے اس جواب پر ان کے مرجھائے ہوئے چہرے کی رنگت مزید زرد ہو گئی۔ کئی سالوں سے وہ رشتے ٹھکرا رہی ہے، خاندان اور خاندان کے باہر سے بھی بے شمار لوگ اسے اپنانا چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ میرے نام سے خود کو جوڑ چکی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کب اس سے کہا ہے
کہ میرا انتظار کرے یا میرے نام سے جڑ جائے۔ ساری غلطی میری ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں اور تم ایک ہی ہیں، میرا فیصلہ تمہارا فیصلہ بھی ہوگا، لیکن میری خوش فہمی تھی۔ میں نے دیکھا وہ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس جا رہے تھے، اور پھر دوسری صبح کئی دکانیں، گھر، جائیداد اور بینک بیلنس چھوڑ کر وہ مر گئے۔ ان کی میت کے سامنے پڑی ہوئی تھی ہمیشہ محبت لٹاتی دو آنکھیں، دنیا سے چلی گئی تھیں۔ لالا، آپ نے کوئی خوشی نہیں دیکھی اور یوں اچانک چلے گئے۔ راحت پھپھو پھوٹ پھوٹ کر بیان کر رہی تھی۔ گلے جانا ابا کی چارپائی کے پاؤں کی طرف سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ ہائے میرا بھائی دل میں سارے ارمان لے گیا، پھپھو نے سرخ مترم آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے کان بند کر لیے تھے، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، نہ ماں کے خوابوں کی سسکیاں اور نہ ہی باپ کے ارمانوں کی ہچکیاں۔ میں کیا کرتا؟ میرا دل پری کی طرف مڑ کر دیکھتا تو پتھر کا ہو جاتا، اور پتھر احساس سے عاری ہوتے ہیں۔ میں نے باپ کا جنازہ کندھوں پر اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ پھپھو کی آنکھوں میں میرے لیے ملامت کے جذبات تھے۔ رفتہ رفتہ میں محبت کرنے والے سارے رشتے کھوتا جا رہا تھا۔ تم کسی اور سے شادی کر لو گلے جانا۔ ابا کے چہلم پر سب اکٹھے تھے، وہ بھی پھپھو کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ مجھے نیند بہت کم آتی تھی۔ سچ ہی تھا کہ قاتل احساس جرم کے صورت میں موت سے زیادہ اذیت اپنے دل پر سہ لیتے ہیں۔ نیند کے ساتھ ہی خواب بھی آ جاتے تھے، اس لیے میں تو سوتے جاگتے دونوں صورتوں میں اذیت ہی سہتا رہتا تھا، اس لیے زبردستی سونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ کون سا نیند کے ساتھ ہی آرام بھی آ جانا تھا، یہی سوچ کر میں باہر لان میں آ گیا۔ اوائل اکتوبر میں رات اچھی خاصی خنک ہو گئی تھی۔ میں نے لان کے کونے میں نیم تاریک ماحول میں کرسی پر بیٹھے حوالے کے قریب پہنچ کر کھنگارتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ بڑے اطمینان سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، شاید آپ بھی رات دیر تک جاگنے کے عادی ہیں۔ ہم میڈیکل والے تو ساری ساری رات جاگ کر پڑھنے کی عادت نہیں چھوڑ پاتے۔ تبھی میں نے ایک دم سے اسے شادی کا کہا تو بہت پرسکون انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، عامر تمہارے خیال میں شادی کیا ہے؟ اس کے سوال پر میں سٹ پٹا سا گیا۔ ظاہر ہے کسی کو دل اور خوشی سے قبول کرنا ہی شادی کہلاتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر پہلے سکون احساس سے مربوط ہوتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اگر کسی کو خوشی اور دل سے قبول کرنا ہی شادی ہے تو وہ میں کب کی کر چکی ہوں۔ میں ہونک سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس قابل نہیں ہوں گل کہ کوئی میرے لیے اپنی ساری زندگی برباد کر دے۔ میں نے صاف اور واضح بات کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ وہ ہنسنے لگی اور اتنا ہنسی کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ اب بتا رہے ہو اتنے سالوں کے بعد؟ تم بہت اچھی لڑکی ہو، بہت پیاری ہو اور قابل ترین۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کئی لوگ تمہاری راہ میں اب بھی اپنے وجود کا کشکول لیے کھڑے ہیں کہ تم ہاں کا کاسا ان کے کشکول میں ڈال کر انہیں مالا مال کر دو، اور یہ جان لو کہ میں ان لوگوں میں کبھی بھی شامل نہیں تھا۔ میری وضاحت پر وہ مجھے دیکھ کر اداسی سے بولی، کسی بات سے بھی انجان نہیں ہوں۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھ کر دھیمے لہجے میں پوچھا، جب سب کچھ جانتی ہو تو جانتے بوجھتے کیوں خود پر ظلم کر رہی ہو؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں، کسی کو قبول کرتے ہیں تو دل سے اور کسی کو رد کرتے ہیں تو وہ بھی دل سے۔ جب آپ مرد ہو کر اپنا دل نہیں بدل سکتے تو میں عورت ہو کر کیسے اپنا دل بدل دوں؟ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں لاجواب سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ہم دونوں بے بس ہیں۔ جب میں آپ کو مجبور نہیں کر رہی تو آپ مجھے کیسے مجبور کر سکتے ہیں کسی بھی بات کے لیے؟ میں مانتا ہوں کہ میں بے بس ہوں گل، اور میں عورت ہوں عامر۔ ہم دونوں کے جملوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا جواب دیتا، اندر سے پھپھو نے آواز دے کر اسے بلا لیا۔ وہ اٹھ کر اندر جانے لگی۔ پھر بھی سوچ لو گل، ابھی وقت ہے، کل کو پچھتانے کے لیے بھی وقت نہیں ہوگا۔ وہ جاتے ہوئے بغیر مڑے مستقیم لہجے میں بولی، سوچنے کا کام دماغ کا ہوتا ہے، اسی لیے آپ سب دماغ سے سوچ رہے ہیں، مگر میں دل سے سوچتی ہوں، اسی لیے تو سب سے الگ بھی ہوں۔ اور الگ لوگوں کے ساتھ یہ بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ لوگ ان سے الگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ اندر جا چکی تھی اور میں نے حیرانی سے دیکھا اس کی نازک کمر پر لمبی سنہری چوٹی بل کھا رہی تھی۔ یادوں کے دریچے پر ایک نازک سی لڑکی کی آواز نے دستک دی،
مجھے بہت برے لگتے ہیں لڑکیوں کے لمبے بال۔ گھوڑے کی دم سر پر سجائے یوں بالوں کو جھٹکے دے رہی ہوتی ہیں جیسے ہر منٹ میں 2-3 جھٹکے بجلی کے لگتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کٹ ریشمی بالوں کو گالوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولی تو میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کس قدر غیر شاعرانہ تشبیہ دی ہے تم نے۔ لڑکیوں کی لمبی لمبی کالی زلفیں ہی تو انہیں نسوانیت بخشتی ہیں۔ کیا خواہ خواہ ہی شاعروں نے ہزاروں لاکھوں اشعار زلفوں پر لکھ مارے ہیں۔ وہ کیا زبردست شعر کہا ہے۔ میں نے بھی ایک موضوع پر عرض کیا کہ جدا اک اک وال کروڑاں دا، آدھی گت دی قیمت کی ہوسی۔ سبھی کزنز واہ واہ کرنے لگی اور وہ بنا داد کے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ قسم سے زندگی میں کرنے کے لیے اس سے بہت بڑے اہم اور ضروری کام بھی ہیں۔ جتنی دیر میں لمبے بالوں کی چٹیاں کھول کر بالوں میں کنگھی کی جاتی ہے، اتنی ہی دیر میں ایک لڑکی کوئی تعمیری کام، کوئی فلاحی کام یا کوئی تعلیمی و نصابی علمی و ادبی کام بھی کر سکتی ہے۔ مجھے تو اپنے ہونے والی بیوی کے لمبے بال ہی اس رشتے میں باندھ رکھ سکیں گے۔ میں نے تصور میں ایک حسینہ کی نازک کمر یا پر لہراتی موٹی سی چٹیا کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا تو گل جانہ نے برا سا منہ بنا لیا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اس بنیاد پر عورت کو پسند کرے کہ اس کے بال لمبے ہیں تو اس عورت کو ایسے مرد پر لعنت بھیج کر کنواری زندگی گزار لینی چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد کسی بھی وقت عورت کے بال گر سکتے ہیں، کسی بیماری میں ختم ہو سکتے ہیں، جل سکتے ہیں، تو پھر وہ شوہر کیا کرے گا؟ ظاہری سی بات ہے طلاق دے کر دوسری عورت سے شادی کرے گا جس کے بال لمبے ہوں گے۔ سب کزنز اس کے لیے تالیاں بجانے لگیں اور میں بڑی ناگواری نخوت سے اسے گھورتا رہا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے میں ماضی کی بھول بھلیوں سے حال کے رستے پر واپس آیا۔ میں نے ساری رات وہیں بیٹھ کر گزارنی تھی، اسی لیے اس کے جاتے ہی میں نے سگریٹ کی ڈبیاں نکال لی تھی اور دھوئیں کے مرغلوں میں اپنی من پسند فلم دیکھنے لگا۔ اس دن میں نے اکیلے پن سے گھبرا کر سامان ادھر ادھر سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ کئی برسوں بعد جی چاہا کہ الماری صاف کروں۔ میں نے الماری صاف کرتے ہوئے اپنی پرانی سم نکالی اور جانے کیوں موبائل میں واپس ڈال دی۔ یہ وہ سم تھی جس سے میں نے پری کی سہیلی کو فون کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے نیٹ ورک تبدیل کر کے سم بدل دی تھی، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہماری آخری گفتگو ہے اور اس کے بعد میں کبھی اسے فون نہ کرو۔ میرے پاس بھی کوئی سوال نہیں بچا تھا جس کے لیے میں اس سے بات کرتا۔ سم ڈالنے کے 15-20 دن بعد ہی ایک فون آیا۔ دوسری طرف ایک مشہور سٹی ٹیوریم سے کوئی نرس بات کر رہی تھی۔ میں اس کے تعارف پر حیرانی سے یاد کرنے لگا کہ یہ کون ہو سکتی ہے۔ مسٹر عامر آفریدی بول رہے ہیں؟ جی محترمہ، میں عامر ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں ایک خاتون ایڈمٹ ہے جنہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے۔ ان کا نام ثریا ہے اور وہ بیماری کی بالکل آخری اسٹیج پر ہے۔ وہ خاتون چند دن کی مہمان ہے۔ ان کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ آپ کا نمبر دے کر انہوں نے التجا کی ہے کہ فقط آدھے گھنٹے کے لیے ان سے مل لیں۔ اس نے ہاسپٹل کا ایڈریس مجھے دے کر جلدی سے آنے کی درخواست کی۔ محترم، اگر آپ جلدی آ جائیں تو ملاقات ہو سکتی ہے، باصورت دیگر ان کی آخری خواہش تشنہ رہ جانے کا افسوس میرے ساتھ آپ کو بھی ہمیشہ رہے گا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ یہ میری مرحومہ پری کی اسی دوست کا نام ثریا تھا جس سے میری بات ہوئی تھی۔ پری کبھی کسی اور کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ ثریا کا نام ہی شاید کہیں بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ میں کل ہی پہنچتا ہوں، فکر نہ کریں، میں نے الجھنوں سے دامن چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ٹھاک صحت مند لڑکی تھی، اسے ایسی بیماری کیسے ہو گئی؟ میں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے مسلسل سوچے جا رہا تھا۔ جو بھی ہو، مجھے کس لیے بلا رہی ہے؟ کیا پری کے متعلق کوئی بات کرنی ہوگی؟ لیکن موت کی دہلیز پر بیٹھی لڑکی اپنی سہیلی یا اس کے محبوب سے متعلق کچھ بھی کیوں بتائے گی؟ جسے سامنے موت نظر آ رہی ہو وہ زندگی سے کیا مانگتی ہے؟ اگر بیماری کی شروعات میں وہ مجھے بلاتی تو میں سمجھتا کہ اسے میری مالی مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن اب تو وہ ہر قسم کی امداد سے دور جا رہی ہے۔ پھر مجھے پشاور سے کیوں بلایا ہے، اور وہ بھی آخری خواہش کے طور پر؟ میں الجھا ہوا تھا۔ اسی وقت جلدی جلدی سامان پیک کیا اور میں بس اڈے پہنچا
اور صبح ہوتے ہی میں ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ اسی نرس کا نمبر ملایا۔ سسٹر، میں عامر آفریدی بات کر رہا ہوں، آپ کے ہاسپٹل کے لان میں بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے ان محترمہ سے ملنا ہے جن کا ذکر آپ نے کیا تھا۔ جی مسٹر عامر، میں باہر آ رہی ہوں، آپ پلیز سامنے آ جائیں۔ چند لمحوں میں وہ سامنے آ کر کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ قدرے فیبی مائل جسامت اور چھوٹے سے قد کی مالک یہ نرس شاید بہت ہمدرد دل کی مالک تھی، اسی لیے تو میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجھے ایک وارڈ میں لے گئی۔ اندر جانے سے پہلے اس نے خود بھی اور مجھے بھی ماسک پہنا دیے تھے۔ آپ سریا ہو نا؟ میں سریا کے سامنے بیٹھا اسے ہمدردانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹی بی کی آخری اسٹیج پر کھڑی تھی، اپنا الوداعی کریکٹر ادا کر رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی رنگت سے اسے پہچانا، ورنہ تو اس کی پہچان، اس کے نئے نقش سب ایک ڈھانچے میں بدل چکے تھے۔ میں منتظر تھا کہ وہ کچھ بولے، لیکن وہ مجھے اپنی بجھی ہوئی آنکھوں سے فقط دیکھے جا رہی تھی۔ میرے کھنگارنے پر اس نے نرس کے سہارے تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ کہا۔ کمزور سی آواز بمشکل اس کے لبوں سے رہائی پا کر میری سماعتوں تک پہنچی تھی۔ عامر بھائی، میرے دل و دماغ پر ایک بھاری بوجھ ہے جسے میں قبر میں ساتھ لے کر جا سکتی۔ پلسرات کا سفر سامنے ہے، میرے اور گناہوں کی گٹری بہت بھاری ہے۔ میں کسی اور کے گناہ کی شریک بن کر اس بوجھ میں بہت اضافہ کر چکی ہوں، مگر اب آخرت کا خوف سچ بولنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس کی سانسیں یوں پھول چکی تھی جیسے پیدل بھاگتے ہوئے آئی ہو۔ میری آنکھوں میں حیرانی تھی، میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ یہی سوچ کر رہ گیا کہ آخری وقت میں لوگ ہدیان بگنے لگ جاتے ہیں، مگر ایک مرتی ہوئی عورت کے احترام میں چپ چاپ سب سنتا رہا۔ میں جو کہنے والی ہوں وہ بڑے تحمل سے سنیے گا۔ بات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ اس پر یقین کرنا ناممکن لگے گا، لیکن بات سچ ہے، 100% سچ۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر جمی پیاس کو دیکھا، دو بار ہونٹوں کی خشکی زبان کی نمی سے مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے قریب رکھے گلاس میں چند گھونٹ پانی ڈال کر اسے پکڑانے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھوں کی جگہ موجود سوکھی ہڈیاں لرزنے لگی۔ آپ بولیں، میں سنوں گا بھی اور یقین بھی کروں گا۔ میں نے اس کی حالت پر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں بند کر کے سانسوں کی ناہمواری پر ایک بار پھر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ عامر بھائی، پروین مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، زور زور سے ہنسوں، رونے لگ جاؤں، خوشی سے ناچنے لگوں، یا پھر بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھوں کہ تم پہلے جھوٹ بول رہی تھی یا اب؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی کہتا وہ بول پڑی۔ وہ لڑکی جو کئی سالوں تک آپ سے محبت کا کھیل کھیلتی رہی، نہ صرف زندہ ہے بلکہ خوش و خرم بھی ہے، اپنے گھر میں شوہر اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ۔ وہ پھر سے بکھرے سانس سنبھالنے لگی۔ وہی نرس اب میرے پاس آ چکی تھی۔ میں ساخت سا اسے دیکھنے لگا۔ نرس نے اسے تکیے نیچے کرتے ہوئے لٹا دیا اور اس کے سینے کو نرمی سے ملنے لگی۔ سریا کے چہرے کی زردی سفید دوپٹے کے ہالے میں بہت نمایاں تھی، جبکہ میرے دل کی حالت بھی میرے چہرے سے واضح تھی۔ مسٹر عامر آفریدی، اس وقت مریضہ کی بات بغور سن لیں۔ یہ ایسی حالت میں جو کہہ رہی ہے وہ 100% سچ ہے۔ مگر میری آواز کنگ ہو چکی تھی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن کیسے پوچھتا، کیا پوچھتا، یہ سب کیوں اور کیسے؟ میں نے بوجھل لہجے میں پوچھا۔ وہ بہت شاطر ہے، ایک ایسی کھلاڑی جو مخالف کو اپنی مرضی سے کھیلنے اور جیتنے کا فن بخوبی جانتی ہے۔ اس نے سارا کھیل آپ سے جان چھڑوانے کے لیے کھیلا اور اس کھیل میں مجھے بھی استعمال کیا۔ وہ پھر تھک گئی تھی۔ نرس نے اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو چمچ بھر کر پانی سے تر کیا اور گلاس اور چمچ ہاتھ میں پکڑے بولی، سریا بی بی، جو کہنا ہے جلدی بولیں پلیز، یہ نہ ہو بوجھ رہ جائے۔ وہ شاید سننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ ایک پل کے توقف سے میری آنکھوں میں سے جھانکتے سوال کے جواب میں بولی، میں بہت مجبور تھی، اور میری مجبوری یہ تھی کہ میرے لیے اس نے اپنے خاندان میں رشتہ ڈھونڈ رکھا تھا۔ اسی رشتے کی بدولت آج میں بستر مرگ پر پڑی زندگی کے دن کاٹ رہی ہوں۔ وہ چپ ہوئی تو میں نے بمشکل تمام خشک حلق سے کوشش کرتے ہوئے ایک کمزور سی آواز نکالی، مگر وہ پشاور اسٹیشن، وہ اس کا میرے لیے
सब कुछ छोड़ कर अकेले आना। मेरे सवाल पर इसने मुंदी हुई आंखों से मुझे देखा और तंजिया सी हंसी इसके खुश्क लबों पर फैल गई, जो इसके इल्तमियास के फूल जैसे चेहरे पर बहुत अजनबी सी लग रही थी। आमिर भाई, ये सब झूठ था, बल्कि सब कुछ ही झूठ था, और मुझे अफसोस है कि इन सारे झूठों में वो अकेली नहीं थी, बल्कि मैं भी थी। इसी का तो नाम भी परवीन नहीं बल्कि सरवत है। जिस वक्त आपसे मिली, इसकी मंगनी इसकी पसंद से हो चुकी थी और हम इसके मंगेतर से मिलने पार्क आए हुए थे। इस दिन भी पिशावर स्टेशन से नहीं बल्कि घर से फ़ोन किया था इसने, क्योंकि वो जानती थी कि आपकी बहन की बारात आने वाली है। आप और आपकी फैमिली किसी सूरत इसे घर नहीं आने दोगे, और जैसा इसने चाहा बिल्कुल वैसा होता रहा। लेकिन क्यों किया इसने ये सब? मैं बेअख्तियार तड़प कर बोला तो नर्स ने होंठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि इस दिन इसकी शादी की तारीख तय हुई थी। वो इस ताल्लुक़ से जान छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि तैयारियां करते हुए वो मज़ीद आपसे राब्ते में नहीं रह सकती थी, जबकि इसका मंगेतर तभी शॉपिंग के दौरान इसके साथ ही होता था। वो आपको शर्मिंदा कर के ताल्लुक़ ख़त्म कर रही थी कि आप कल को आपसे तंग ना करो, बल्कि ब्लैकमेल ना कर सको। जब मैंने इसके मरने की खबर आपको दी थी, तब वो शौहर के साथ दुबई गई हुई थी लेट हनीमून मनाने। वो मुझे सब समझा गई थी, इस धमकी के साथ कि अगर मैंने किसी भी तरह की गड़बड़ कर दी तो वो मेरे मंगेतर से कहकर किसी भी वक्त मेरी मंगनी तोड़वा देगी। बड़ी मुश्किलों से मेरा रिश्ता तय हुआ था, होता भी कैसे? वो सिसकने लगी। नर्स की आंखें भी इसके दर्द पर भीग गई थी। मैं एक गरीब छाबड़ी फरोश की बेटी हूँ। मेरे बाप के पास जहेज़ के लिए पैसे नहीं थे। वो मेरी मदद पैसों से करके मेरी वफादारियाँ खरीद चुकी थी। इसके एहसान थे बहुत, जो वो हर वक्त जिताती भी रहती थी। दुबई जाते हुए वो मुझसे कह कर गई थी कि जो चाल मैंने चली है, इसके बाद आमिर आफरीदी शर्मिंदगी के मारे राब्ता ही नहीं करेगा, और अगर तुम्हारे नंबर पर कॉल कर भी ले तो इसे मेरे मरने की खबर सुना देना, मगर ये खबर सुनाना ऐसे कि ज़रा भी शक ना हो। और वो जो हुक्म की ग़ुलाम थी, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो बहुत ताकतवर है, कल भी ऐसी ही थी और हमेशा ऐसी ही रहेगी। जिसे चाहे अपनी उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचा सकती है। आज भी शौहर के दिल पर राज करती है, ससुराल में सर आंखों पर बिठाई जाती है। इसे अभी तक कोई दुख मिला ही नहीं कि वो इस तकलीफ़ से आशना होकर दूसरों का दर्द समझ सकती। जो चीज़ कभी चखी ही ना हो, वो इसका जायका कैसे जान सकती है? आपसे ताल्लुक़ इसके सारे अफेयर्स में सबसे ज़्यादा टाइम चला था, और वो अक्सर आपका मजाक उड़ाती और हंसकर कहती, एहसासे गुनाह की आग में जल जल कर मर ही ना जाए कहीं। बेचारा आशिक नामुराद। ये भी कहती कि तुमसे इस सच्चे आशिक पर तरस खाकर इससे शादी कर ही लेती, दिल पर पत्थर रख कर अगर मंगनी ना हुई होती। मेरे कानों से जैसे धुआं निकल रहा था। समातों में पिघला हुआ शीशा उंडेला जाए तो ऐसा ही होता है। मैंने एक आह भरी और हॉस्पिटल की छत की तरफ देखते हुए सबसे पहले माँ को याद किया, जिन्होंने मेरी नफ़रत दिमक की तरह अंदर ही अंदर चाटती रही, और एक दिन वो कब्र की हो गई। मेरा बाप मेरे सर पे सहरा सजाने की अपनी आइंदा नस्ल को देखने का अरमान दिल में लेकर दुनिया छोड़ गया। मेरी बहनें आज भी मेरी वजह से ससुराल में शर्मिंदा रहती हैं। मैंने इस मरती हुई औरत को देखा, जिसने अपने लरसते हुए सूखे काले हाथ, जिन पर चमड़ा ढीला होकर लटक रहा था, बामुश्किल जोड़े हुए थे। अल्लाह की खातिर मुझे माफ़ कर देना, ताकि कुछ बोझ कम हो सके। सुकून से मरना तो नेक लोगों को नसीब होता है। मैं गुनाहगार बस मरते हुए ये बोझ नहीं उठा सकती थी, इसीलिए आपको तकलीफ़ दी कि आप सच्चे इंसान हैं, माफ़ करने का ज़रफ़ रखते हैं, यकीनन माफ़ कर देंगे। मैंने जीते जी ना करदा गुनाहों की बड़ी सख्त सज़ाएं झेली हैं, इसलिए अब इस जहां हल्की फुल्की होकर जाना चाहती हूँ। यहाँ से तो वहाँ चली जाऊँगी, लेकिन इधर से किधर जा सकती हूँ? इसी वक्त नर्स ने मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैंने उठते हुए उसे देखा। वो बहुत तकलीफ़ में थी, सांस गले में अटकी हुई थी और आंखें बाहर निकल आई थी। मैं इसकी हालत देख नहीं पा रहा था। सिर्फ ये बता दो कि मेरे साथ इतने साल
تک یہ کھیل کیوں کھیلتی رہی؟ مجھے اپنی ہی آواز اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ ایک نفسیاتی مریضہ ہے، آپ واحد شکار نہ تھے اس کا۔ وہ توجہ کی بھوکی تھی۔ ڈاکٹرز اس بیماری کے مریضوں کو اٹینشن سیکر کہتے ہیں، اور اس بھوک نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو چاٹ لیا ہے۔ آپ کے ساتھ لمبا ریلیشن آپ کی سچائی اور محبت کی وجہ سے چلا۔ وہ بہت پہلے ہی آپ کو چھوڑنا چاہتی تھی، مگر آپ اسے سچے دل سے چاہتے ہیں، یہ تو وہ بھی مانتی تھی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، سبھی جگہ وہ لڑکوں کے جذبات سے کھیلتی رہتی تھی۔ کسی کی آنکھیں اچھی لگ جاتی، کسی کی دولت کسی سے دوستی پر مجبور کرتی، اور کسی کا خاندانی پس منظر اٹریکٹ کرتا، لیکن جلد ہی وہ اکتا جاتی تھی۔ کئی لڑکوں سے دوستیاں کر رکھی تھی اس نے ایک ہی وقت میں، لیکن اتنی ہوشیاری سے کہ دوسرے کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ آہ اللہ، میرے اللہ! بولتے بولتے اس کی سانس رک سی گئی۔ میں نے گھبرا کر نرس کی طرف دیکھا جو اس کا سینہ مل رہی تھی۔ وہ یوں تڑپ رہی تھی جیسے کسی نے اس کا اگلا گلا دبا رکھا ہو۔ نرس نے اگلے ہی پل ڈاکٹرز کو بلا لیا تھا، اور اب اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو وہاں سے ICU میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ جانے کتنا ہی وقت گزر گیا تھا جب میں ہاسپٹل کی سیڑھیوں کی ٹھنڈی یک ٹائلز پر بیٹھا اس کے ہوش میں آنے اور اس چڑیل کا پتہ پوچھنے کا منتظر تھا۔ تب ہاسپٹل کے برآمدے میں کھڑی 2 نرسوں کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ مر چکی ہے۔ ثریا نصیر کو اللہ نے اذیت سے نجات دے دی، وہ رجسٹر میں کچھ دیکھ کر بولی تو دوسری ساتھی نے ایک آہ بھرتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہا، اس بدنصیب کی کہانی بالکل میری بڑی بہن کی کہانی ہے۔ پہلے غربت میں آنکھ کھولی، پھر بچپن میں ماں مر گئی اور سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سہتی، شادی ہوئی تو شوہر زانائی اور شرابی نکلا، سسرال والوں کی زیادتیاں اور شوہر کی عیاش فطرت کو برداشت کرتے کرتے بالآخر TB کا شکار ہو گئی، اور جب خون تھوکنے لگی تب اسے مرنے کے لیے سرکاری ہاسپٹل کے دروازے پر پھینک دیا گیا۔ اس کی اور میری آپا کی کہانی اتنا فرق ہے کہ انہیں کینسر ہو گیا تھا اور انہوں نے میری یعنی کہ اپنی بہن کی گود میں آخری سانسیں لی تھی۔ میری سماعتوں میں نرس کی سسکیاں درد بن کر اتر رہی تھی۔ میں نے ثریا کے حق میں دعا کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا، اور اب مجھے اس کے ورثہ کا انتظار تھا کہ شاید کوئی مجھے اس جھوٹی اور چال باز عورت کا پتہ بتا سکے۔ اب تو اس کا اصل نام بھی معلوم ہو چکا تھا۔ یقیناً ثریا کے گھر والے اس سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ بقول ثریا کے اس کا رشتہ اسی نے کروایا تھا۔ میری نظریں ہاسپٹل کے بیرونی گیٹ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر جب نرس نے کہا کہ وہ لاوارث ہے، اتنی مدت میں کوئی اس کا حال پوچھنے نہیں آیا، نہ ہی ثریا نے بار بار پوچھنے پر اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ بتایا، بس ہر بار یہی جواب دیتی تھی کہ میرا کوئی نہیں ہے، اور جو ہیں وہ بھی میرے لیے نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں اگر سوتیلی ماں کا نمبر دوں تو وہ منکر ہو جائے گی کہ اس کے شوہر کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس نے اداسی سے کہا، میرا اس کے وارث ہوتے تو وہ اس حالت تک نہ پہنچتی۔ میڈیسن تو وہ باقاعدگی سے لے رہی تھی، لیکن کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس کے لیے وہ موت سے لڑ کر زندگی جیت لیتی۔ تب میں لاوارث لاش کا وارث بن کر اسے دفنا کر اس شہر سے واپس لوٹ آیا جس نے مجھے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اب میری باقی کی زندگی بھی احساس گناہ میں موت سے بدتر گزرے گی۔ مجھے ایک عورت کی بھیگی ہوئی آنکھوں کی حسرت ہمہ وقت رلا رہی، اور یہ عورت کوئی اور نہیں، میری ماں ہے جس سے میں نے نفرت کی ایک دھوکے باز لڑکی کی خاطر۔ مجھے ماں کی وہ نظریں نہیں بھولتی جب وہ بولنے سے قاصر تھی لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کہہ رہی تھی، اپنا خیال رکھنا عامر، ایسا نہ ہو خیال رکھنے والی چلی جائے اور تم رل جاؤ۔ عامر، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھ میں اور درد سہنے کی طاقت نہیں رہی۔ میں رو رہا تھا، تکیے کو ماں کا سینہ سمجھ کر اس کے نرم گرم وجود میں سر چھپا کر سسک رہا تھا۔ مجھے لگا شاید آنسوؤں کے ذریعے میرے اندر کی گھٹن کچھ کم ہو جائے، لیکن بعض دکھ اور تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خون کے آنسو بھی کم نہیں کر سکتے۔ میرے یہ پچھتاوے کے آنسو ایسے تھے کہ جیسے ملیریا کے لیے یرکان کی دوا کھائی جائے۔ میرے مرض کی صحیح دوا تو
کہیں اور تھی، اور وہی مسیحا جو مجھ سے خفا تھا، شاید اسے میرے حال پر ترس آ گیا تھا، وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ایک مدت سے جھکنا چھوڑ دیا تھا، شاید وہ مجھے اصلیت دکھا رہا تھا، ہر رشتے کی اصلیت، اور جان لینے کے بعد یہ احساس کہ اس کے سوا کوئی مسیحا نہیں۔ میں اس کی طرف لوٹنے لگا۔ شرمندگی کا احساس مجھے یقین دلا رہا تھا کہ معافی مل رہی ہے۔ توبہ کی پہلی سیڑھی احساس شرمندگی، اور معافی کی کوئی سیڑھی توبہ کے بغیر نہیں چڑھی جا سکتی۔ میں نے پہلا قدم اٹھایا اور منزل کئی گام قریب آ گئی۔ آج معلوم ہوا تھا کہ بعض اوقات مسافر کی لگن منزل کے لیے دیکھ کر اللہ فاصلہ گھٹا دیتا ہے۔ منزلیں مسافروں کے طے کرنے کی رفتار سے زیادہ تیزی سے قریب آنے لگتی ہیں۔ میں نے لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ وضو کیا اور پیشانی سجدے میں رکھ کر اتنا رویا کہ میرا سارا آنسوؤں میں بھیگ گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ سجدہ شفا ہے ہر مرض کی، مجھے کیا خبر تھی کہ سجدہ عطا ہے اس کی سخی کی، جو دیتا ہی رہتا ہے۔ وہ دے رہا تھا اور میں جھولیاں بھر رہا تھا۔ ارے تم اتنی صبح کیسے؟ وہ شاید کچن سے نکلی تھی، کیونکہ ناشتے کی ٹرے اس کے دونوں ہاتھوں میں تھی۔ نکھری نکھری صبح جیسی حسین اور کھلی کھلی سی۔ ڈاکٹر گل جانا حبیب اللہ، سوچا تمہارے ساتھ مل کر ناشتہ کر لیتا ہوں، اسی لیے واک سے سیدھا ادھر آ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بے یقینی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر تھرماس سے 2 پیالیوں میں چائے انڈیلی اور ایک کپ مجھے پکڑاتے ہوئے بولی، پتہ ہوتا تو تمہاری پسند کی چائے بنا لیتی، زیادہ دودھ، زیادہ پتی، زیادہ چینی والی۔ اسے میری پسند اب بھی یاد تھی۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، اب تک میری پسند تمہاری پسند ہوا کرتی تھی، لیکن اب تمہاری ہر پسند میری پسند ہوگی۔ وہ حیرانی سے مجھے تکنے لگی۔ بے یقینی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ مجھے خبر ہے پھر کوئی رشتہ لائے ہوگے میرے لیے، آپ کیوں مان نہیں لیتے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں شادی نہیں کر رہی؟ یہ میرا اپنا چنا ہوا رستہ ہے، ورنہ آپ نے تو کبھی کوئی امید، کوئی آس نہیں دلائی جس کا سہارا لے کر میں انتظار کی منزل طے کرتی۔ وہ سچی کھری لڑکی مجھے ہر بار کی طرح پچھتاوے کے بوجھ سے آزاد کر رہی تھی۔ گلے جانا ہوں، وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ کچھ بھی تو نہیں مجھ میں، پھر کیوں میرے جیسے ناشکرے انسان کے لیے یہ جوگ لے رکھا ہے؟ یہ سب اپنے بس میں تھوڑی ہوتا ہے۔ اس نے جھکی نظروں اور دھیمے لہجے میں کہا، اگر میں کہوں میرے لیے اب صرف تم ہی تم ہو، میں بھی نہیں ہوں، کہ میں نے بہت کچھ چھین لیا ہے اور اب میں کے لیے اس پیاری لڑکی کو نہیں کھو سکتا۔ میں ہار مانتا ہوں تمہاری محبت کے سامنے، اور اب ہتھیار بھی ڈال رہا ہوں۔ وہ فک چہرے اور بے یقین نظروں سے چند پل مجھے دیکھتی رہی۔ مجھے خوش فہمیاں اچھی لگتی ہیں، نہ ہی انہونیاں، اس لیے زمین زادی کو فلک پر نہ چڑھائیں۔ وہ نظریں اپنی ہتھیلیوں کی لکیروں پر جما کر بولی تو میرا دل چاہا اسے سب کچھ بتا کر ہلکا پھلکا ہو جاؤں، اس کی اوڑھنی کے کونے میں اپنے سارے اشک بہا کر محبت کے جگنوں ہی بے خواب آنکھوں میں بھر لوں، لیکن اس دکھ کو میں نے اب اکیلے ہی سہنا تھا کہ اپنے پیاروں کو میرے اس دکھ نے پہلے ہی بہت دکھ دیے ہوئے تھے۔ اب میں انہیں مزید دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ شاید کچھ سننا چاہ رہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ بے اختیار مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اور گالوں کی لالی نے اقرار قبول کر لیا تھا، اور اس کی مسکراہٹ نے سارے ماحول کو منور کر دیا تھا۔